Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as कुछ दिन लगेंगे by नायाब जलानी. So let's start it. ए कौमी, लिहाफ में से ठिठरती आवाज बरामद हुई थी. क्या है खाला? कौमी ने लिहाफ में मुंह दिए दिए धाड़ के पूछा. कौमी पुत्र, देख तो बरसाती में कोई लकड़ी बची है? असर के वक्त से लेके अब तक खाला ने कमोबेश 16वीं दफा ठिठरते कांपते हुए पूछा था. खाला का बार बार लकड़ियों के बारे में सवाल करना कौमी को बुरी तरह से तपा गया. कब से टेप बजाए जा रही हो खाला? 1001 मर्तबा तो बता चुकी हूँ. सुबह का चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी रखी है. कल दहशत खान से कहूंगी बालन काट कर दे जाए. ये कमीना भी ना जाने बगैर बताए कहाँ दफा हो गया है. दहशत खान कहाँ गया है? खाला ने सर्दी से ठिठरते हुए खुद को लिहाफ में दिया लिया था मगर ठंड थी कि दबा लिया था मगर ठंड थी कि हड्डियों पसलियों में घुस रही थी. बाहर बर्फबारी की शिद्दत में जैसे ही इजाफा होने लगा था कमरे की छत और दीवारें तक बर्फ का ब्लॉक बन जाती थी. ऐसे मौसम में लकड़ी उन जैसे सफेद पोशों के लिए किसी नेमत से कम नहीं थी. पहले तो दहशत खान खासी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए बालन रोजाना ही तकरीबन ले आता था मगर पिछले 1-2 रोज से वो भी न जाने कहाँ था. कौमी, खाला ने एक मर्तबा फिर नहीफ सी आवाज में पुकारा. कौमी ने कोई जवाब नहीं दिया. पुत्र, सो गई हो क्या? बोलो खाला, कानों से सुनती हूँ. नास मारी नींद इस ठंड में भला आएगी? लिहाफ से एक सुलगती आवाज बरामद हुई. दहशत खान इतने रोज से कहाँ है? खाला की सुई अब दहशत खान में अटक चुकी थी और अब कौमी जानती थी कि न जाने कितने ही घंटे दहशत खान की गर्दान होगी. मुझे बता के नहीं गया. वो जल बुन के बोली. कहीं बीमार न पड़ गया हो? बगैर बताए तो कहीं नहीं जाता. खाला के लहजे में वासिया परेशानी थी और इस परेशानी की असल वजह यह थी कि दहशत खान अगर सवेरे भी न आया तो लकड़ियां कहाँ से आएंगी? अंगीठी कैसे तपेगी? चूल्हा कैसे जलेगा? अरे ये तो मैंने भी नहीं ख्याल किया वो बीमार ना हो. कौमी सोच में पड़ गई. नमूनिया हुआ होगा, पिछले साल भी हुआ था. खाला बेहद वसूख से बोल रही थी. अल्लाह न करे वो दहल के रह गई. दहशत खान बीमार हुआ तो सचमुच हमारी कुल्फी जम जाएगी खाला. अब मैं कम से कम कुल्हाड़ी लेके दरख्त काटने तो नहीं जाऊंगी. उसने गोया वार्निंग दे डाली थी. रब खैर करे, खाला ने लरसती आवाज में कहा. तो तू सुबह उसके घर पता करके आना. जाऊंगी, जरूर जाऊंगी. अब सो जाओ खाला. कौमी ने शायद करवट बदल ली थी. चारपाई के चरचराने की आवाज आई थी. नींद नहीं आ रही पुत्र. खाला ने गोया बेबस सी आह भरी. ठंड तो लगता है मेरी रजाई में घुस गई है. तू इत्मीनान से पड़ी है. वाह कैसी मौज है. तो मैं क्या करूं? कौमी को भी गुस्सा आ गया. वैसे भी उसका गुस्सा तो नाक पे धरा रहता था. मुझे चाय बना कर दे. चीनी नहीं है, कौमी ने सुलग कर कहा. बगैर चीनी के पी लूंगी, पहले भी तो पी है. यहाँ कौन सा चीनी की बोरियां धरी रहती हैं? खाला ने तीखे अंदाज में जताया. मेरे बाप की शुगर मिल चलती है ना, बोरियां मैंने स्टोर कर रखी हैं रूखे सूखे वेले के लिए. वो भी कौमी थी, उधार रखने की कायल हरगिज नहीं थी. वो नशई तो अपने जोगा नहीं था. कोई एक गुण भी नहीं था तेरे बाप में, इसीलिए रब ने उसे रिस्क भी तरसा तरसा के दिया. कम बखत, नाशुक्रा, बेकदरा. हमेशा वाला राह गलापने के लिए खाला फुल मूड में आ चुकी थी. बस करो खाला, बख्श दो मेरे बाप को, उसकी रूह तिल मिला रही होगी. कौमी को हंसी आ गई. मोया जहन्नुमी दोजक में सड़ रहा होगा. तुम तो गोया अब्बा से मुलाकात करके आई हो खाला. कौमी ने सुख का सांस लिया था कि खाला का ध्यान बट गया है. कौमी, आज बहुत ठंड है ना? वो सादगी से कह रही थी. बचते दांत और कपकपाता वजूद किसी और बात को सोचने ही कहाँ दे रहे थे. सुबह शाम बर्फ पड़ती है, ठंड तो होगी. कुछ सोचकर कौमी लिहाफ हटा के उठ बैठी. कमरे के एक कोने में बहुत पुरानी दादी के वक्त की पेटी रखी थी. वो शटर पटर करती पेटी तक आई. पेटी के ऊपर से सामान उतारा. लकड़ी की संदूक, प्लास्टिक की टोकरी जिसमें तय किए कपड़े रखे थे, पानी का कूलर, शहर से नई निकोर मंगवाई गई इस्त्री और खाला की दवाइयाँ वगैरह. फिर पेटी खोलकर एक और रजाई निकाल के खाला के ऊपर फैला दी. कौमी पुत्र, ये तूने क्यों निकाली? अगर कोई परोना आ गया तो क्या पड़ोसियों से मांगेंगे? नई निकोर वेलवेट की रजाई है, लेके मेरे ऊपर डाल दी.
خالہ نے گرم اور بھاری سی چیز خود پہ محسوس کر کے لحاف سے باہر منہ نکال کر دیکھا تھا۔ اسے طے کر کے رکھ دے، گھر میں نیا بستر تو لازمی ہونا چاہیے۔ ہماری کٹیا میں کس نے آ کے رہنا ہے خالہ؟ اگر کوئی آ بھی گیا بولے بٹکے سے تو ایک بستر تو رکھا ہی ہے۔ وہ اطمینان سے دوبارہ لحاف میں گھس گئی۔ اگر ایک سے زیادہ مہمان ہوئے تو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اب آرام سے سو جاؤ خالہ، قومی نے بیزاری سے کہا۔ نیند آئے تو سوؤں گی۔ خالہ اس سے بھی زیادہ بیزار تھی۔ کیوں؟ اب کیا مصیبت ہے؟ ٹھنڈ کا انتظام تو کر دیا ہے، قومی نے ناگواری سے کہا۔ دل گھبرا رہا ہے، خالہ نے ایک اور شگوفہ چھوڑا۔ تو میں کیا کروں؟ ٹھنڈ کا علاج تو کر دیا ہے، اس گھبراتے اڑی کرتے دل کا میں کیا کروں؟ قومی کو غصہ آ گیا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ خالہ جان بوجھ کے گفتگو کو طول دے رہی ہیں تاکہ نیند کی رسیا قومی سو ہی نہ جائے۔ قومی، او قومی! خالہ نے 2-3 مرتبہ آواز لگائی تھی مگر قومی بھی شاید جان بوجھ کر سوتی بن گئی تھی۔ ایک تو آنکھ بند کرتے ہی دھت ہو جاتی ہے۔ سن تو! خالہ نے گویا التجا کی۔ کیا ہے خالہ؟ خود تو دن کو لحاف میں دبک کر سوئی رہتی ہو، مجھے مرغ کی بانگ کے ساتھ اٹھنا ہوتا ہے، پتہ تو ہے تمہیں، پھر بھی وہ لمبی لمبی جمائیاں روکتے ناگواری سے بولی۔ میرا دل پھڑک رہا ہے، ذرا اٹھ کر دیکھ تو، خالہ نے لجاجت سے کہا۔ نہ میں حکیم ہوں نہ ڈاکٹر، تو پھر کیسے سینے کے اندر پھڑکتے دل کو دیکھ کے بتاؤں کہ رات کے اس پہر یہ کیوں پھڑک رہا ہے؟ وہ عاجزی سے بولی۔ مجھے کچھ کھانے کو دے، شاید بھوک کی وجہ سے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ خالہ نے گھبراہٹ کا اصل متن بیان کر ہی دیا۔ تمہارا معدہ رات دن نہیں دیکھتا، بس مچل جاتا ہے کچھ نہ کچھ کھانے کو۔ قومی کی بیزاری عروج پر پہنچ گئی۔ چل رہنے دے، خالی پیٹ پہاڑ جتنی رات گزار لوں گی۔ خالہ نے خود پر مظلومیت طاری کر لی۔ کیا دوں؟ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ انڈا تو عصر کے وقت کھا لیا تھا آپ نے، پاپے بھی چائے کے ساتھ نوش فرما لیے تھے۔ ٹین میں دیکھنا، میٹھے بسکٹ رکھے ہوں گے۔ خالہ کی یادداشت کھانے پینے کے معاملے میں غضب کی تھی۔ دیتی ہوں۔ گرم لحاف سے نکلنا کسی عذاب سے کیا کم تھا، مگر خالہ بھی بغیر پرواہ کیے رات دن اس کی پریڈ کرواتی رہتی تھی۔ قومی نے ٹین کھول کے اندر جھانکا، نمکو اور تھوڑی سی مونگ پھلی بھی رکھی تھی۔ 2 عدد دیسی انڈے بھی تھے۔ خالہ کے ناشتے کے لیے اس کی فکر ہلکی ہو چکی تھی۔ ایک پلیٹ میں بسکٹ نکال کے اس نے خالہ کو تھمائے اور پھر خود چارپائی کی طرف بڑھنے لگی جب خالہ نے مری مری آواز میں کہا، سوکھے بسکٹ حلق میں پھنس جائیں گے قومی، پانی دوں؟ اس نے جان بوجھ کر جگ اٹھا کر گلاس میں پانی بھرا۔ ٹھنڈا ٹھار پانی پی کر میں نے مرنا ہے؟ خالہ نے شاید منہ پھلا لیا تھا تو پھر وہ کلس کے رہ گئی، جانتی تھی کہ خالہ کو چائے کی طلب ستا رہی ہے۔ مجھے چائے بنا کر دے، انہوں نے بچوں کی طرح مچل کر کہا، بغیر چینی کے۔ اس نے گہرا طویل سانس خارج کیا۔ آپ کے حلق سے میٹھے کے بغیر چائے اتر جائے گی تو کیا ہوا؟ خالہ نے اس کے سارے بودے بہانے چٹکی میں اڑا دیے۔ میٹھے بسکٹ جو ہیں بنا دیتی ہوں۔ وہ جلتی بھنتی رسوئی کی طرف بڑھ گئی۔ رسوئی کا دروازہ برآمدے میں کھلتا تھا۔ وہ باہر نکلی تو شدید کٹیلی ہوا نے اس کے بدن کو ٹھٹھا کے رکھ دیا۔ برف روئی کے گالوں کی طرح آسمان سے گر رہی تھی۔ چھوٹا سا صحن جس کی چھوٹی چھوٹی 4 دیواری کے پار کا منظر بھی خاموش اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے رسوئی میں گھس گئی، دروازہ بھی بند کر لیا، مگر آگ جلانے میں اسے ہمیشہ کی طرح وقت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لکڑیاں اگرچہ سوکھی ہوئی تھیں تاہم سردی کی شدت کے باعث ان میں موجود نمی کی وجہ سے آگ جلانا مشکل تھا۔ تھوڑا سا تیل ڈالا تب جا کر آگ روشن ہوئی تھی اور کچھ دیر بعد سکون دینے والی حرارت نے ٹھنڈ کی شدت میں کمی کر دی۔ خالہ کے بڑے سے پسندیدہ پیالے میں چائے ڈال کر وہ کمرے میں داخل ہوئی تو خالہ کو اپنا منتظر پایا۔ اتنی دیر لگا دی؟ خالہ نے طنز کیا۔ میں نے سمجھا پائے چڑھانے لگی ہو۔ گیس کے چولہے پر بنا کے لا رہی ہوں، اسی لیے دیر ہو گئی۔ وہ گیلی لکڑی کی طرح سلگ گئی۔ اپنے لیے بھی بنا لاتی؟ خالہ چائے کی طرف متوجہ تھیں۔ مجھے رات بھر جاگ کر پہرا نہیں دینا۔ وہ رضائی میں دبک گئی تھی۔ ایک بسکٹ ہی کھا لے، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا۔ سونے لگی ہو؟ نہیں، وہ طنزیہ بولی۔ اچھا، خالہ بے طرح سے خوش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، دیر تک باتیں کریں گے، یہ منہ بڑھاپا آتا بعد میں ہے، نیند پہلے چرا لیتا ہے۔ کس قسم کی باتیں؟ قومی پر نیند طاری ہونے لگی تھی۔ ہر قسم کی؟ خالہ سوچ میں گم ہو گئی۔ قومی؟ دہشت خان کی ماں کو پھر سے 7واں مہینہ ہے۔ موضوع گفتگو کوشش کے بعد انہوں نے ڈھونڈ ہی لیا تھا۔ تو میں کیا کروں؟
وہ غنودگی میں چلی گئی۔ یہاں کی عورتوں کی تو مت ہی ماری گئی ہے، 2 ماہ بعد بیٹی بھی بچہ جنے گی اور ماں بھی، دونوں کا چھلا ساتھ آگے پیچھے ہوگا۔ فٹے منہ خالہ نے آخری بسکٹ چائے میں ڈبویا تھا، مگر بدقسمتی سے وہ چائے میں ہی رہ گیا۔ ہائے یہ کیا ہوا، کیسے نکالوں؟ وہ سخت بدحواس ہو گئی۔ قومی، او قومی! خالہ نے یکے بعد دیگرے کئی آوازیں دی۔ قومی مر گئی ہے کیا، سنتی کیوں نہیں؟ خالہ کو سخت تاؤ آ گیا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ دیکھ تو بسکٹ چائے میں ڈوب گیا ہے، اب کیا کروں؟ وہ بے حد غمزدہ تھی، جواب ندارت، وہ سچ مچ سو چکی تھی۔ مجھے اور دے نا، خالہ کہنے لگی۔ قومی، اے قومی، اٹھتی ہے کہ لگاؤں 2 ہاتھ؟ انہیں شدید غصہ آ گیا، ذرا سا جھک کے نیچے سے جوتا اٹھایا تھا، پھر کچھ سوچ کر دوبارہ رکھ دیا۔ وہ تو لحاف میں دبکی ہوئی تھی۔ انہوں نے دائیں بائیں دیکھا، چارپائی کے پاس ان کی لاٹھی پڑی تھی، جو ہمیشہ ان کے قریب ہی پڑی رہتی تھی۔ لاٹھی اٹھا کر لحاف کے اوپر دے ماری۔ قومی دہل کے اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا خالہ؟ ہائے ربا، میرے اوپر کیا گرا؟ وہ بدحواس سے ادھر ادھر دیکھنے لگی تھی، پھر خالہ کے ہاتھ تک نظر گئی تو گویا سب کچھ سمجھ میں آ گیا۔ اب کیا ہے؟ کچی نیند کی سرخی لیے آنکھیں غضبناک ہو گئیں۔ یہ پیالے میں بسکٹ گر گیا ہے، کیسے نکالوں؟ انہوں نے معصومیت سے کہتے ہوئے پیالہ آگے کر دیا۔ مجھے نہیں پتا۔ وہ تکیے پر سر رکھے دوبارہ لیٹ گئی، دماغ ایک دم چکرا کے رہ گیا تھا۔ اسے کیا کہتے ہیں جس سے تو حلوہ کھلاتی ہے مجھے، اور دلیا بھی؟ انہوں نے بہت زور ڈالا تھا ذہن پر، مگر کم بخت کا نام یاد ہی نہیں آیا۔ چمچہ چاہیے۔ قومی چارپائی سے اٹھ گئی، جانتی تھی جب تک انہیں مطلوبہ چیز نہ ملی اسی طرح وقفے وقفے سے آواز لگاتی رہیں گی۔ رسوئی کے بجائے اس نے بڑے سے خاکی ڈبے کو کھول کر پلاسٹک کے ڈنر سیٹ کا نیا چمچہ نکال کر دیا۔ یہ کیوں دیا ہے؟ یہ برتن تو مہمانوں کے لیے ہیں۔ خالہ نے ہمیشہ کی طرح جرح کرنا شروع کر دی۔ ابھی اپنا کام چلاؤ اس چمچے سے۔ وہ غصے سے پھنکاری۔ غصہ کیوں دکھاتی ہے؟ سو جانا۔ خالہ نے نرم اور پلپلے سے بسکٹ کو چائے میں سے نکال کر کھا لیا تھا۔ پلپلے پیالہ بھی خالی کر کے رکھ دیا۔ اب وہ اطمینان سے لیٹ چکی تھی، ان پر اونگ طاری ہونے لگی تھی۔ تبھی قومی پر بھی احسان عظیم کیا گیا تھا۔ قومی نے جلتے بھونتے کروٹ بدل لی۔ نہ جانے رات کے تیسرے پہر کا کون سا وقت تھا جب دروازے پر شدید قسم کی دستک ہوئی۔ یوں لگتا تھا دروازہ کھٹکھٹانے والا اسے توڑنے کے ارادے سے آیا ہے۔ یہ کون آ گیا؟ وہ دونوں ہی ہڑبڑا کے اٹھ گئیں۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ قومی نے پاس رکھا چھوٹا سا ٹائم پیس اٹھا کے وقت دیکھا۔ کوئی ضرورت نہیں دروازہ کھولنے کی۔ خالہ پر شدید خوف طاری تھا، کوئی چور چکا نہ ہو۔ چور چکا دیوار پھلانگ کے آتا ہے، یوں دستک تو نہ دیتا، نہ جانے کون ہو۔ قومی خود فکر مند تھی، ڈاکو ہوں گے۔ خالہ کو گویا پکا یقین تھا، ہمارے گھر سے کیا لوٹنا ہے؟ وہ استہزائیہ ہنسی۔ کیوں؟ یہ قیمتی استری، یہ نیا نکور ڈنر سیٹ، تمہارا ٹائم پیس ساجدہ بریکٹ، قومی کی ماں کی سلائی مشین، یہ پتیلیاں، دیگچا، ہائے یہ نیا نکور بستر۔ خالہ نے گھر کی قیمتی چیدہ اشیاء انگلیوں پر گنوا دی۔ ڈاکوؤں کے معیار بدل گئے ہیں خالہ، اب وہ کیش مانگتے ہیں، زیور اور نقدی لیتے ہیں۔ قومی کا دھیان ابھی تک بجتے دروازے کی طرف تھا۔ باہر اس قدر برف پڑ رہی ہے، کون احمق ہے آخر؟ یہ کوئی وقت ہے نرم گرم بستروں سے نکلنے کا؟ وہ مسلسل بول رہی تھی تاکہ خالہ کا خوف کچھ کم ہو، کوئی مسافر یا پردیسی نہ ہو۔ قومی کی سوئی ایک جگہ اٹک گئی۔ میں دیکھتی ہوں۔ رک جا قومی، خالہ پکارتی رہ گئی۔ قومی نے چٹخنی گرا دی تھی۔ اری یہ میری لاٹھی ساتھ لے جا، میں کسی کو قتل نہیں کر سکتی خالہ، وہ بچتے دانتوں کو سختی سے ایک دوسرے پہ جمائے کہہ رہی تھی۔ اور کوئی بے شک تیری گردن مڑوڑ کر دروازے پر ہی پھینک جائے، مجھے تو خبر بھی نہیں ہوگی۔ بستر پر پڑی چلاتی رہوں گی، لولی لنگڑی ہوں، اٹھ تو سکوں گی نہیں، صبح تک تو ویسے بھی برف میں دفن ہو چکی ہوگی تو۔ آخری رسومات پر جو پیسے خرچ ہوں گے ان کی تو بچت ہوگی۔ خالہ بڑبڑا رہی تھی۔ قومی باہر نکل آئی۔ ایک دفعہ پھر کڑا امتحان۔ آج کی رات تو اس کی اچھی خاصی پریڈ ہو گئی تھی۔ سفید برف نے زمین کا چہرہ چھپا رکھا تھا، آنگن میں لگے پودے تک برف کی چادر میں چھپے ہوئے تھے۔ کونے میں ایک طرف نل لگا تھا جس کا پانی بھی یقیناً اس وقت برف ہو رہا تھا۔ وہ ان پہاڑوں کے درمیان زندگی کے بہت سال گزار چکی تھی، برف سے اور ان سنگاخ پہاڑوں سے آج تک قومی کو خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ خود کو ان پہاڑوں کی بیٹی سمجھتی تھی، اس کے مزاج میں بھی پتھروں کی سی سختی تھی۔ وادی کے لوگ اس کے منہ لگنے سے کتراتے تھے، بچے اسے دیکھ کے گھبرا جاتے۔ سرد علاقے کی باسی کومل بختیار کا مزاج بھی اس برف کی طرح سرد تھا۔
ठिठरा देने वाला, लहू तक को मुंजमद कर देने वाला। नर्म और गर्म जज्बात उस पर असर नहीं करते थे क्योंकि उसका दिल एक वसी सर्द खाना था जिसके ऐन वस्त में किसी की कब्र बनाई गई थी। इस कब्र की नर्म मिट्टी पर उसके वो आंसू गिरते थे जिन्हें जमाने की नज़र से छुपा कर वो चुपके चुपके बहाती थी। दरवाजे पर दस्तक की रफ्तार में कमी आती चली गई। कोमी ऐन दरवाजे के सामने रुक चुकी थी। उसने कुंडी पर हाथ रखा था और अपने मखसूस सर्द लहजे और फाड़ खाने वाले अंदाज में पूछा, कौन? या अल्लाह, तेरा शुक्र, किसी इंसान की आवाज़ तो सुनाई दी है। दूसरी तरफ से आती मर्दाना आवाज़ में तशक्कुर की नमी थी। कौन है? कोमी ने अपना सवाल दोहराया। मुसाफिर, बड़ी आजिज़ी के साथ कहा गया था। पनाह चाहिए? मेहरबानी होगी। आवाज़ में शदीद किस्म की कपकपाहट थी। मुझे दहशत खान ने इधर भेजा है। साथ वजाहत भी की गई थी। अक्के कोमी सचमुच चौंकी। अच्छा अच्छा। कोमी को गोया बेसाख्ता खुशी के एहसास ने छुआ। गेस्ट रूम में ठहरोगे? जी। नाम क्या है तुम्हारा? खील खान। सरखील खान। सभी ख्याल खान के नाम से पुकारते हैं। इनकसारी के साथ ठिठरते हुए वजाहत की गई। हाँ तो खील खान, किराया कितना दोगे? गेट पे खड़े खड़े वो हिसाब किताब करने लगी थी। एक कमरे का 1500। खील खान ने कदरे झुंझला के कहा, दरवाजा तो खोलिए मोहतरमा। 1500 कम है, तुम रोटी भी तो इधर से खाओगे। इसके 1500 अलग। वो भी पक्की मैनेजर थी। ठीक है जनाब, अंदर तो आने दें। बड़ी शाइस्तगी से दरख्वास्त की गई थी। कहाँ से आए हो? एक और सवाल। कोहाट से। कब तक रहोगे? इंटरव्यू का आगाज हो चुका था। काम पर डिपेंड करता है। कैसा काम? क्या शहर में लंडा लगाओगे? इससे पहले 2 लोग ऐसे रिहाइश पजीर थे जो लंडे के कारोबार से मुंसलिक थे। वो अपना सीजन चमका कर किसी और शहर रवाना हो गए थे और कौमी की आमदन का जरिया ठप होकर रह गया था। नहीं, मैंने शहर से कुछ फासले पर जमीन खरीदी है। गैस स्टेशन बनाऊंगा। काम शुरू हो चुका है। वो शायद रो देने को था मगर उसे इतना अंदाजा तो हो चुका था कि इंटरव्यू दिए बगैर दरवाजा नहीं खुलेगा, चाहे वो सर्दी की शिद्दत से कुल्फी बने या बर्फ का गोला। गैस स्टेशन। चंद लम्हे गौर फिक्र में जाया किए गए। गाड़ियों में गैस भरोगे? यही समझ लें। पहले कहाँ रहते हो? पहले कहाँ रहते रहे हो? एक और सवाल। शहर में होटल में कमरा बुक करवाया था। खील खान का दिल चाह रहा था कि अपना सर इस लोहे के फाटक से दे मारे। किराया ज्यादा होगा ना, इसीलिए इधर को दौड़े हो? कोमी ने तंज किया। 1500 में इतना अच्छा ठिकाना मिल जाए तो और क्या चाहिए। जी नहीं, ये जगह मेरे गैस स्टेशन से करीब है। आने जाने में बहुत वक्त लगता था, इसीलिए यहाँ आया हूँ आपको जहमत देने के लिए। वो दिल मिला के बोला, नहीं जहमत कैसी। कोमी शान बेनियाजी से कहा गया, ये बताओ छड़े छांटो, अल्लाह न करे पूरा खानदान रखता हूँ। वो बुरा मान गया। कितने बच्चे हैं? कोमी ने शायद आखिरी सवाल पूछा था, उसकी तसल्ली हो चुकी थी। बच्चे? वो सोच में गुम हो गया। बहुत ज्यादा हैं क्या? गिनने लगे हो? कोमी ने अपना अजली मुंह फट अंदाज में जताया। एक भी नहीं। खील खान को भी गुस्सा आ गया। शादी होगी तो बच्चे होंगे ना। वो गोया फट पड़ा। तुम्हारी शादी नहीं हुई? सदमे के मारे कोमी के मुंह से फटी फटी आवाज निकली, नहीं। वो फाड़ खाने को दौड़ा। अच्छा? कोमी सोच के बोली, तुम यहाँ रहने के अहल नहीं हो सकते। मैं छड़ों को कमरा किराए पर नहीं दे सकती। उसने गोया अपना फैसला सुनाया। मोहतरमा, ये जुल्म मत कीजिए प्लीज, मुझ पे तरस खाइए। ठंड मेरी हड्डियों के गूदे में घुस गई है। मुझे यहाँ खड़े खड़े 104 बुखार हो गया है। शादी ना होना मेरा जुर्म ठहरा। ये सरासर मेरे वालिदैन का कसूर है। मैं कैसे बेहयाई का मुजाहरा करते हुए कह दूं कि पहले मेरे सर पे सहरा सजाएं, जबकि मेरे बड़े 2 मसीर ब्रैकेट 2 कजन, 2 चाचे, 2 मामे अभी कवारे बैठे हैं। वो चटकते हुए बोला था। दूसरी तरफ दबीज खामोशी छा गई थी। सरखील खान की सुन उंगलियों में दस्तक देने की ताकत भी नहीं रही थी। वो बर्फ के ढेर पर सर थाम के बैठ गया। कोमी सचमुच वापस आ गई थी। वो सोच रही थी कि खुद ही वापस चला जाएगा। मायूस हो गए वो गर्म कमरे में दाखिल हुई तो खाला उसे देखते साथ ही फट पड़ी। मैं तुझ पे फातिहा पढ़ के बैठ गई। खौफ के मारे जान निकली जा रही थी मेरी कि भांजी के बाद खाला की बारी ना आ जाए। बक बक ना कर, ये बता बाहर कौन था? खाला की ये जानने की बेचैनी थी। दहशत खान ने किराएदार भेजा था। वो इत्मीनान से बोली। तो वो कहाँ है? खाला की बांछें खिल गई। मैंने भेज दिया है। तेरा दिमाग तो ठीक है। खाला उछल पड़ी। वापस क्यों भेजा? छड़ा छांट था, ना बाल ना बच्चा। उसने हाथ झाड़े। हाय, ये क्या गजब किया कोमी।
جا اٹھ بلا کے لا اسے، ہمارا تو چولہا ہی کرایداروں کے دم سے جلتا ہے، دیکھ وہ ابھی کھڑا ہے، دستک کی آواز آ رہی ہے۔ خالہ کے کان خامخواہ بجنے لگے۔ اٹھ بھی پتر، اب وہ التجائیں کرنے لگی تھی۔ وہ کنوارا ہو، رنڈوا ہو، بیاہا ہو، ہمیں اس سے کیا غرض، ہمارا تو چولہا ٹھنڈا پڑا ہے، میری دوائی، مہینے کا راشن، ہائے کومی یہ تو نے کیا غضب ڈھایا، مہینوں بعد پہ کوئی ادھر کا رخ کرتا ہے۔ خالہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، ان تلخ حقیقتوں سے نظر بھی تو نہیں چرائی جا سکتی تھی۔ آمدن کا یہ واحد ذریعہ تھا جس کی ابتدا اماں نے کی تھی۔ اماں کے کچھ زیورات تھے جنہیں بیچ کر ایک ہی قطار میں 3 کمرے بنوائے گئے تھے، ساتھ ہی ایک غسل خانہ تھا۔ نہ جانے اماں کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا تھا، اپنی بساط کے مطابق یہ چھوٹا سا گیسٹ ہاؤس ان متوسط اور مڈل کلاس مزدور پیشہ لوگوں کے لیے تھا جو شہر میں نہ تو کسی ہوٹل میں کمرہ بک کروا سکتے تھے اور نہ ہی کسی فرنشڈ گیسٹ ہاؤس میں قیام کرنا افورڈ کر سکتے تھے۔ اس کا گھر شہری حدود کے قریب قریب تھا۔ پہاڑی کے اوپر چھوٹا سا یہ مکان پلس گیسٹ ہاؤس بہت سے غریب سفید پوش چھوٹے پیمانے پہ کاروبار کرنے والوں کے لیے کسی محل سرا سے کم نہیں تھا، اور ابا اماں کے جانے کے بعد کومی اور اس کی سگی خالہ کی روزی روٹی کا وسیلہ بھی تھا۔ کومی اٹھو بھی، کہیں وہ چلا نہ جائے۔ خالہ کی آواز اسے سوچوں کے بھنور سے کھینچ لائی تھی۔ اگر وہ ضرورت کے تحت آیا ہے تو پتر مجبور تو ہم بھی ہیں، اب تک تو وہ جا چکا ہوگا۔ کومی کو اپنی بے عقلی پر جی بھر کے تاؤ آیا۔ ایک دفعہ دیکھ تو صحیح۔ خالہ پر امید تھی۔ ڈاکوؤں کا خوف ہوا ہو گیا تھا۔ کچھ سوچ کر کومی پھر سے پھاٹک تک چلی آئی۔ بغیر کسی خوف کے اس نے تالا کھول کر باہر جھانکا، پھر خود بھی باہر آ گئی۔ وہ سامنے ہی تو برف کے ڈھیر پہ بیٹھا تھا۔ اوئے خیل خان اٹھو، وہ اس سے قدرے فاصلے پر کھڑی تنک کی بولی۔ یہاں بیٹھنے پر بھی پابندی ہے؟ 15 منٹ کے ٹھٹھرا دینے والے انتظار کے بعد اس کی آواز سنائی دی تھی۔ سرخیل خان کو تپ چڑھ گئی۔ چلو، کومی نے اس کا بیگ اٹھا لیا تھا۔ وہ دوسرا بیگ اٹھاتے اٹھاتے رک گیا۔ ادھر لائیے۔ اٹھا لیتی ہوں، پہلے سے ٹھٹر رہے ہو، گر مت جانا۔ وہ بیگ اٹھائے، پھاٹک کھولے، اس کے اندر آنے کی منتظر تھی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، نسلی پٹھان ہوں، وہ اکڑ کے بولا۔ اپنا بوجھ میں خود اٹھاتا ہوں، لائیے ادھر۔ سرخیل خان نے اس کے ہاتھ سے بیگ پکڑ لیا۔ کومی شانے اچکا کر چل دی تھی۔ وہ بھی اس کی پیروی میں ایک بڑے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کمرے میں کم از کم اس کے رہنے کی تو کوئی گنجائش نہیں تھی۔ کاڑ کباڑ سے بھرا ہوا کمرہ، 2 چارپائیاں جس میں سے ایک پر آنکھوں میں اشتیاق لیے ایک عمر رسیدہ خاتون لیٹی تھیں۔ یہاں رہنا ہے؟ وہ دہل کر پوچھ رہا تھا۔ نہیں تو پھر؟ سرخیل خان حیران تھا۔ خالہ سے ملوانے، جب تک یہ تمہیں دیکھ نہ لیں گی، بچی کچھ رات میں مجھے چین سے نہیں لیٹنے دینا تھا انہوں نے، وہ وضاحت کر رہی تھی۔ سرخیل خان نے سر ہلا دیا تھا۔ خالہ کو شائستگی سے سلام کیا۔ خالہ نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا تھا۔ وہ ان کے خلوص اور اپنائیت بھرے انداز سے خوب متاثر ہو رہا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس خلوص کا خراج لیا جائے گا، یعنی باقی ماندہ رات خالہ کو انٹرویو دینا تھا۔ بانجی کو نہ جانے کیا اشارہ کیا تھا، وہ پیر پٹکتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ کتنے بہن بھائی ہو؟ انٹرویو کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ 3 بھائی ہیں، اس نے سادگی سے بتایا۔ ماں باپ؟ الحمدللہ حیات ہیں۔ کیا کام کرتے ہو؟ ہمارا لکڑی کا کاروبار ہے، اس کے علاوہ گیس اسٹیشن ہے، ادھر بھی اسی سلسلے میں آیا ہوں۔ ماشاءاللہ، خالہ بے ساختہ خوش ہوں۔ گیسٹ ہاؤس کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی باحیثیت مہمان آیا تھا، بات تو خوشی کی تھی۔ خالہ جی، میں سونا چاہتا ہوں۔ وہ سچ مچ رو دینے کو تھا۔ خالہ جی نے سوالوں کے سلسلے کو لمحہ بھر کے لیے منقطع کیا تھا۔ سرخیل خان بار بار چھوٹے سے ٹائم پیس پر وقت دیکھ رہا تھا۔ رات آخری پہر میں داخل ہو رہی تھی۔ ایک تو شدید سردی، اوپر سے سخت تھکاوٹ۔ وہ بستر پر گر کے نیند میں گم ہو جانا چاہتا تھا، مگر اور وہ اس چھوٹے سے گیسٹ ہاؤس کی مینیجر، آنر، ایڈمنسٹریٹر نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ کم از کم اسے کمرہ تو دکھا دیتی، کمرے کی چابی پکڑا دیتی۔ خالہ جی اس کی پریشانی سے قطعاً بے نیاز اپنی کہنے میں مصروف تھیں۔ خالہ جی، وہ خاتون کہاں ہیں؟ جب رہا نہ گیا تو سرخیل خان نے پوچھ ہی لیا۔ کومی کا پوچھ رہے ہو؟ جی، میں نے اسے تمہارے لیے چائے بنانے کے لیے کہا ہے۔ چائے؟ سرخیل خان اس مہمان نوازی پر قربان ہو گیا۔ چائے کی شدید طلب محسوس ہو رہی تھی۔ اسے تو گویا ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی۔ چائے کی خاطر وہ خالہ جی کے تمام سوالوں کے جواب بغیر برا مانے دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ ہاں تو میں پوچھ رہی تھی، شادی ہوئی تمہاری؟ نہیں جی۔ بڑی اچھی بات ہے۔ خالہ جی بے ساختہ خوش ہیں۔ کیا اچھی بات ہے؟ یہی کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی؟ خالہ جی نے سادگی سے کہا۔ جی؟ سرخیل خان حیران ہوا۔ وہ پوچھنا تو چاہتا تھا اس میں اتنا خوش ہونے کی کیا بات ہے، مگر لحاظ آڑے آ گیا۔
لکھنا پڑھنا جانتے ہو؟ ایک اور معصومانہ سا سوال۔ جی۔ سرخیل خان نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے سر جھکا لیا۔ جمع تفریق آتی ہے؟ وہ تو سوئم اور دوئم جماعت کے بچوں کو بھی آتی ہے، خالہ نے برا مان کے کہا، اور سرخیل خان نے ہونک پن سے خالہ جان کو دیکھا تھا۔ اسکول کتنا پڑھے ہو؟ BBA کیا ہے۔ پھر کاروبار میں لگ گیا تھا، مزید پڑھنے کو دل راضی نہیں تھا۔ 2 دفعہ BA کیا ہے؟ جو وہ 1 دفعہ پھر 14 ایک دفعہ۔ 2 دفعہ BA کیا ہے، 14 ایک دفعہ، پھر 14 ایک دفعہ۔ خالہ جان نے معصومیت سے پوچھا۔ یہی سمجھ لیں۔ اس کا انداز جان چھوڑانے والا تھا۔ کیوں سمجھوں؟ سیدھی طرح کہو، بزنس کی کتابیں پڑھی ہیں مشکل والی؟ جی وہی جو آپ کہہ رہی ہیں۔ وہ آج برا پھنسا تھا، اور یہ چائے کا لارا بھی خالہ جان نے جھوٹا لگا رکھا تھا شاید۔ اتنی دیر میں تو پرتکلف ڈنر کی ابتدائی تیاری کی جا سکتی تھی۔ میں سو جاؤں؟ اس نے پھر سے اجازت چاہی۔ کیوں؟ چائے کون پیے گا؟ میں تو اتنا بڑا پیالہ پی چکی ہوں۔ خالہ نے ناراضگی سے جتایا۔ کیا وہ محترمہ سری لنکا سے پتی لینے چلی گئی ہیں؟ وہ عاجزی سے پوچھ رہا تھا۔ اسے ہلکا ہلکا بخار بھی محسوس ہو رہا تھا۔ یہ بخار تھکاوٹ کی وجہ سے تھا۔ اتنے دن ہو گئے تھے وہ ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا، آرام نہیں کر سکا تھا۔ گیس اسٹیشن کا کام برف باری کے آغاز سے پہلے ہی مکمل کر لیا گیا تھا۔ تاہم اس کی رہائش کے لیے کاٹیج تعمیر کیا جا رہا تھا، جو خرابی موسم کی وجہ سے روکا جا چکا تھا۔ ایک وجہ تو یہ تھی گیسٹ روم میں قیام کی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ سہولتوں سے مبرہ یہ گیسٹ ہاؤس اس کے دفتر سے قریب تھا، اور تیسری وجہ پتی بھی ٹین کے ڈبے میں رکھی ہے اور دودھ بھی موجود ہے۔ اسے سری لنکا جانے کی اس وقت کیا ضرورت پڑی ہے؟ سری لنکا تو اس وقت بند ہوتی ہے، وہ سادگی سے کہہ رہی تھیں۔ پپو سری لنکا کو صبح 10 بجے سے پہلے نہیں کھولتا، منہ ہر ڈرام رضائی میں گھسا رہتا ہے۔ ان کے خیال میں سرخیل خان نے دکان کو انگریزی میں سری لنکا کہا تھا۔ سرخیل خان سمجھ کر بے ساختہ مسکرا اٹھا۔ تو کیوں ہنس رہا ہے؟ خالہ کی نظر بھی بلا کی تیز تھی۔ چپکے تو تبھی ہنسا جاتا ہے جب بندے کو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ اینک درست کرتی ناراضگی سے بولی۔ کیا ہو جاتی ہے؟ سرخیل خان نے گویا خوب لطف لیا۔ وہی جو قومی کو حماد خان سے تھی، بلکہ ہے میری مانتی نہیں، ورنہ میں تو چاہتی تھی قومی اپنی زندگی کی اس ڈولتی نیا کو پار لگا لے۔ خالہ کے چہرے پر آن کی آن میں زردیاں چھا گئیں۔ اسے کیا کہتے ہیں جو سب کو ہو جاتی ہے؟ نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، حتیٰ کہ بڈھیوں کو بھی۔ ابھی پچھلے مہینے گل بدن کو بھی ہوئی ہے۔ بے شرم 55 سال کی مستنری ہک ہا چونڈے میں مہندی لگوا بیٹھی۔ بات پکی کہ بتاشے جو بٹ چکے ہیں، اور ایک میری قومی۔ خالہ جان TB؟ سرخیل خان نے ذہن پہ زور ڈال کر ان کی مشکل آسان کی تھی۔ TB بچوں، نوجوانوں اور بوڑھوں کو بھی ہو جاتی ہے، مگر یہ کوئی ناقابل علاج مرض نہیں۔ گل بدن صاحبہ کو مہندی لگانے اور بتاشے بانٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈاکٹر سے رجوع کرتی۔ ارے نہیں، TB کہاں؟ تجھے نہیں پتا کیا؟ وہ جو فلموں میں بھی لڑکے لڑکی کو ہو جاتی ہے۔ خالہ جان نے گویا اپنا ماتھا پیٹا۔ کون سی فلم میں؟ وہ مسکراہٹ روک کے پوچھ رہا تھا۔ وہی جو اکشے کمار اور وہ کالی سی لڑکی برف پر لوٹیں لگاتے ہوئے زمانے کو بتا رہے تھے کہ ہمیں وہ ہو گئی ہے۔ خالہ جان نے یادداشت کے سارے خانے کھنگال ڈالے۔ سردی لگ گئی ہوگی، برف پر لوٹیں لگانے سے تو یہی لگ سکتی ہے، یا پھر نمونیا، جو مجھے بھی محسوس ہو رہا ہے۔ وہ مسکراہٹ ضبط کرنے کے چکر میں لال ببو کا چہرہ لیے سر جھکائے بیٹھا تھا، مگر پھر بھی ہنسی کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ خالہ کی معصومیت، سادگی اور محبت کا مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں۔ نہ جانے وہ کب دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ جی؟ وہ سر اٹھا کر سامنے کھڑی اکھڑ سی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ محبت؟ ہاں پتر، تجھے محبت تو نہیں ہو گئی؟ خالہ بستر سے اس انداز میں اچھلی تھیں، یا پھر انہوں نے پہلو ہی اتنے زور سے بدلا تھا کہ بیچاری چرپائی نے چون چاں کر کے شدید احتجاج کیا۔ کس سے؟ کیا اس برف سے؟ اس کا سارا دھیان بھاپ اڑاتے مگ کی طرف تھا۔ ابلے ہوئے 2 انڈے اور ایک پلیٹ میں بسکٹ بھی تھے۔ سرخیل خان نے کفران نعمت کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ یہ دوسرا انڈا بھی کھا لو، خالہ جی بڑی اپنائیت سے کہہ رہی تھیں۔ شکریہ، میں بس چائے لوں گا۔ وہ 1 انڈا اور 3 بسکٹ کھا چکا تھا۔ معدے میں گرمائش پہنچی تو کچھ سکون آیا تھا۔ مجھے کمرہ دکھا دیجیے۔ یہ کہنے کی سرخیل خان کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس نے چائے کا کپ بھی اٹھا رکھا تھا جب مینیجر صاحبہ نے اسے باہر آنے کا سگنل دیا تھا۔ وہ اس کی پیروی میں ایک کشادہ صاف ستھرے کمرے میں پہنچ چکا تھا۔ یہ کمرہ شاید خاص قسم کے سیاحوں یا مہمانوں کے لیے تھا۔
دو پلنگ، فرش پر سرخ قالین، ریک میں سجی کتابیں، سنگار میز، 3 سیٹر صوفہ اور ایک کارنر ٹیبل جس کے اوپر کسی خوش شکل نوجوان کی زندگی سے بھرپور تصویر مسکرا رہی تھی۔ یہ تمہارا کمرہ ہوگا، جب تک رہنا چاہو آرام سے رہو، البتہ غیر ضروری چھیڑ چھاڑ سے پرہیز کرنا۔ ہدایت نامہ کھل چکا تھا۔ سرخیل خان چھیڑ چھاڑ کی وضاحت چاہتا تھا، تبھی سادگی سے پوچھنے لگا، میں کسے چھیڑوں گا؟ نہ تو یہاں نازک اندام باندیاں ہیں، نہ ہی مغلیہ دور کی شہزادیاں۔ ویسے آپ کے اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں کہ میں چھیڑ چھاڑ کرنے والوں کے قبیلے سے نہیں ہوں، میرا یہ مطلب نہیں۔ مینیجر صاحبہ کو غصہ آ گیا۔ اس کمرے میں یہ الماری ہے، اس میں تم کپڑے نہیں رکھ سکتے، اس کے اندر گھسنے کی کوشش نہ کرنا۔ کتابوں والے اس ریک کو بھی ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں، کتابیں ڈیکوریشن کے لیے سجائی ہیں۔ اس نے پھر سے سادگی بھرے لہجے میں پوچھا، یہی سمجھ لو؟ تیکھے انداز میں جواب دیا گیا۔ اور اس ٹی وی کو بھی ہاتھ لگانا منع ہے؟ ٹی وی کو ہاتھ لگانے سے بھلا کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ یہ تو خالی ڈبہ ہی سمجھ لو۔ اینٹینا گرما کا طوفان لے اڑا تھا، پھر لگوانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ویسے بھی ٹی وی سے شغل فرمانے والے اس گیسٹ ہاؤس میں قیام نہیں کرتے، غریب مسکین لوگ یہاں ٹھہرنے کے لیے آتے ہیں اور ایسی سہولیات وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تم پہلے مہمان ہو جس نے اس کمرے کا تالا کھلوایا ہے۔ نہ جانے کیوں سرخیل خان کو لگا تھا مینیجر صاحبہ کے چہرے پر سائے سے لہرائے ہیں۔ اور یہ صوفہ؟ اس نے پھر سے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں، وہ ناگواری سے بولی۔ اور ایک بات اور بھی سن لو، آج کے علاوہ کل سے جو بھی کھانا پینا یہاں سے ہوگا اس کا الگ سے بل ادا کرو گے۔ جی جانتا ہوں، اور کچھ؟ وہ پلنگ پہ بیٹھ چکا تھا۔ ایڈوانس میں ہم ہمیشہ ساری رقم وصول کرتے ہیں، وہ دھونس بھرے انداز میں کہہ رہی تھی۔ میں آپ کو ساری نہیں آدھی رقم ادا کروں گا۔ کیا ابھی کروں؟ نہیں، صبح دے دیجیے گا۔ وہ بے نیازی سے بولی۔ مہربانی جناب کی۔ اس نے شاید طنز کیا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے باہر نکل گئی اور وہ ٹھٹھرتے ہوئے رضائی میں گھس گیا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر پھر سے دستک ہوئی۔ اس نے کون سا کنڈی لگانے کی زحمت گوارا کی تھی؟ مینیجر صاحبہ کی پھر سے تشریف آوری ہوئی۔ ہاتھ میں کوئلوں سے دہکتی انگیٹھی تھی جو یقیناً ہیٹر کی جگہ استعمال کی جاتی تھی۔ سرخیل خان نے تشکر سے اسے دیکھا۔ اس عنایت کا شکریہ۔ شکریہ قبول کر لیتی ہوں، وہ اپنے صدا کے بے نیاز لہجے میں بولی۔ تاہم ایک بات اور واضح کر دوں، لکڑی سرما میں اور برف باری کے دنوں میں بہت مہنگی ہو جاتی ہے، اسی لیے آپ فکر مند نہ ہو، میرے یہاں قیام کے دوران آپ کو لکڑی خریدنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس بستی کے اس سب سے بڑے پرابلم سے اچھی طرح آگاہ تھا۔ ان دنوں تو لکڑی سونے کے بھاؤ گویا بیچی جاتی تھی۔ کوہاٹ سے منگوا کے دو گے؟ اس نے شاید طنز کیا تھا۔ نہیں، لکڑی کی قیمت ادا کروں گا۔ ہم کو یہ گوارا نہیں۔ مگر کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ تمہاری خیرات کے کچھ اور لوگ مستحق ہو سکتے ہیں مگر ہم نہیں۔ وہ ناراضگی سے گویا ہوئی۔ جو لکڑی اس انگیٹھی میں تمہارے لیے استعمال کی جائے گی تم صرف اسی کے پیسے دو گے۔ اس نے گویا وارننگ دی تھی۔ ٹھیک ہے جناب، وہ عاجزی سے بولا۔ مزید کچھ کہے بغیر وہ پلٹ گئی۔ کومل کے ابا بختیار خان کا کسی زمانے میں بادام کا بڑا کاروبار چلتا تھا۔ گھر میں خوشحالی تھی، کنبہ مختصر تھا، اماں اور ابا کی محبت بھی مثالی تھی۔ ابا نے کبھی اماں کی کسی بات کو رد نہیں کیا تھا، اماں کی ہر خواہش کو اولیت دی، اماں کا کہا کبھی نہیں ٹالا۔ یہی وجہ تھی جب اماں کی چھوٹی بہن بیوگی کے بعد بے آسرا ہو گئیں تو اماں انہیں اپنے گھر لے آئیں اور یہیں سے گویا برے دنوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ ابا کو کسی دشمن نے نشے کی بری لت لگا دی تھی۔ دھیرے دھیرے یہ نشہ ابا کو دیمک کی طرح چاٹ گیا۔ کاروبار تباہ ہوا تو نوبت فاقوں تک آ گئی۔ اماں کی دور اندیشی کے تحت گھر کا چولہا چل پڑا تھا۔ خالہ کو بس ہمیشہ ایک کلک رہا کہ اس گھر میں انہوں نے بھوک ہی دیکھی۔ ابا کو غلط صحبت نے خاندان بھر سے اور بستی والوں سے دور کر دیا تھا۔ بھوک اور افلاس نے مت مار کے رکھ دی تھی۔ سننے میں آیا تھا ابا کا سارا کاروبار قرضوں میں ڈوب گیا۔ ابا رنگین مزاج تھے۔ خالہ بتاتی تھی کہ کاروبار بھی اسی لیے ڈوبا کہ ابا کسی عورت کے چکر میں پڑ گئے تھے۔ اس عورت کی بے وفائی نے ابا کو نشے کی چاٹ لگا دی۔ اور ادھر اماں سوت کے غم کو سہار نہ سکیں اور چل بسیں۔ قومی اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ خالہ نے اپنی آغوش میں اسے ہمیشہ کے لیے چھپا لیا تھا۔ ان دنوں حماد خان پنڈی کے ایک سکول میں زیر تعلیم تھا۔ خالہ نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے حماد خان کو پڑھایا لکھایا تھا۔ دن رات اجرت پر کپڑے سیے۔ اماں نے بھی خالہ کا بہت ساتھ دیا تھا۔ حماد خان ان دو عورتوں کا خواب تھا جو اس تیسری عورت کی آنکھ میں آن بسا۔
گھر کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے تھے، حتیٰ کہ ضرورت کی بے شمار چیزیں پیٹ کے دوزخ کو بجانے کے لیے اماں نے چپکے چپکے بیچ دی تھی۔ ابا کو گھر تو کیا اپنا بھی ہوش نہیں تھا، اور خالہ اکثر کہتی تھی بدبختی پھیرا مارے تو اسی طرح ہوش مند انسان عقل کھو دیتا ہے۔ زندگی بھر میری بہن کو ترسایا، جب وقت نے کروٹ بدلی، خوشحالی کے دن آئے تو خود ہی اپنے ہاتھوں سے لٹا کے بیٹھ گیا۔ کومل کو بدلتے حالات نے بہت مضبوط کر دیا تھا۔ اماں اور ابا کے بعد معذور خالہ کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ سارا معاشی بوجھ اس کے کندھوں پہ آن پڑا تھا۔ وہ وادی کے واحد پرائمری اسکول میں جماعت پنجم کو پڑھاتی تھی۔ تنخواہ اگرچہ مختصر تھی، تاہم ان دو خواتین کا گزارا مشکل ضرور تھا مگر ناممکن نہیں۔ خالہ کی بیماری اور علاج پر کافی رقم اٹھ گئی تھی۔ اب تو خیر سے خالہ صحت مند تھیں، لاٹھی سے چلتی پھرتی بھی تھیں۔ چھوٹی موٹی تکلیفیں تو زندگی کی ساتھی ہوتی ہیں۔ وقت صبح خرامی سے گزر رہا تھا، بہتے وقت کے سمندر میں تلاطم آیا تو کب؟ سرما کی اس رات جب آسمان برف برسا رہا تھا۔ صبح کے شاید 8 بجے تھے جب دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ اسے بستر کو چھوڑنا نہیں پڑا تھا، دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ ٹرے میں ناشتے کے لوازمات رکھے اندر داخل ہوئی۔ صبح بخیر۔ بخیر، وہ بھاری آواز میں بمشکل بولا۔ ابھی تک بستر میں پڑے ہو؟ خیریت؟ خیریت پوچھنے کا بھی اپنا ہی سٹائل تھا محترمہ کا شاید۔ بخار ہے۔ اچھا، وہ سوچ میں پڑ گئی۔ طبیعت ٹھیک نہیں؟ دوائی چاہیے؟ وہی لٹمار انداز۔ نہیں۔ سرخیل خان آنکھیں دبا رہا تھا۔ کیوں؟ میرے پاس ٹیبلٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، مگر تمہیں تو ہلکی غذا چاہیے ہوگی۔ قومی پھر سے سوچ میں پڑ گئی۔ آپ کیا لائی ہیں؟ پراٹھے، انڈے اور چائے۔ اس نے ٹرے پھر سے اٹھا لی۔ میں کچھ اور لے آتی ہوں۔ کیا لائیں گی؟ رسک ٹھیک رہیں گے؟ وہ پھر سے سوچنے لگی۔ نہیں، میں نے کبھی رسک نہیں کھائے۔ تو پھر دلیا؟ نا جی نا، دلیا بھی نہیں۔ خان نے منہ بنا کے کہا گویا کسی کڑوی دوا کو چبا لیا ہو۔ کھچڑی بنا دوں؟ وہ اپنے کچن میں رکھی چیزوں کے حساب سے کہہ رہی تھی۔ کھچڑی؟ مونگ کی دال کی؟ میں نے کبھی نہیں کھائی۔ ہمارے گھر مونگ کی دال نہیں پکتی، ہم تینوں بھائیوں کو پسند نہیں۔ وہ سخت بیزار ہو گیا تھا۔ پردیس میں نخرے نہیں کرتے۔ قومی کو غصہ آ گیا۔ جو کھانا ہے بتا دو، اور جو آئندہ کھانا پسند کرو گے اس کی لسٹ پہ بنا دو، ایڈوانس پہ دے دینا۔ دہشت خان شہر سے لا دے گا سامان۔ میں اس وقت سوپ پینا چاہتا ہوں۔ نگین بہت اچھا بناتی ہے، اور بخار میں ہمیشہ میں سوپ پینا پسند کرتا ہوں۔ نگین کو ساتھ لے آتے؟ قومی غصہ پیتے ہوئے بولی تھی۔ کیا تمہیں سوپ بنانا نہیں آتا؟ وہ روانی میں آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ مجھے چکن کارن سوپ بنا دو پلیز، وہ لجاجت سے بولا۔ میرے باپ کا پوٹری فارم ہے نا، چکن کارن سوپ بنا دو۔ لحاظ اور مروت تو قومی کو چھو کے نہیں گزری تھی۔ چکن نہیں، سبزیاں تو ہوں گی، ویجیٹیبل سوپ بھی چلے گا۔ اس نے پھر سے گویا التجا کی۔ سبزیوں کے کھیت نہیں ہیں میرے، نہ ہی رنگ رنگ کی سبزیاں گھر میں موجود ہیں۔ دلیا لے آتی ہوں، کھانا چاہو تو شوق سے، ورنہ میری بلا سے بھوکے رہو۔ قومی جل بھن کے رہ گئی۔ آلو تو موجود ہوں گے، اس نے بھی ہار کبھی نہیں مانی تھی۔ ہاں، 2 پڑے ہیں ٹوکری میں، وہ تاؤ کھا کے بولی۔ مگر مجھے سوپ ووپ نہیں بنانا آتا۔ ترکیب میں بتاتا ہوں۔ سرخیل خان بے ساختہ خوش ہو گیا۔ تمہیں بنانا آتا ہے؟ وہ حیران، اس میں مشکل کیا ہے؟ سرخیل خان نے دل میں شکر ادا کیا تھا کہ محترمہ مانی تو ہیں۔ پھر اس نے رسان سے سوپ بنانے کی ترکیب بتائی۔ یہ بڑا آسان طریقہ ہے۔ قومی پلٹتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ یہ بڑے لوگ نہ جانے کیا کیا کھاتے ہیں۔ مینیجر صاحبہ اپنا نام بتانا پسند کریں گی؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھنے کی جسارت کی تھی کہ محترمہ کا مزاج بدلتے لمحہ بھر کی دیر نہیں لگتی تھی۔ قومی: جی، یہ کیا نام ہوا؟ کورما یا کوما نہیں کہہ سکتے؟ وہ معصومیت سے بولا۔ فل سٹاپ بھی ہو سکتا ہے۔ کومل بختیار نام ہے میرا، مگر اس نام سے بستی والے واقف نہیں، سب قومی کہتے ہیں۔ وہی لٹھمار انداز۔ نک نیم ہوگا۔ لارڈ کا نام؟ سرخیل خان خامخواہ مسکرایا۔ یہی سمجھ لیں، لارڈ کا نام ہے۔ یہاں اصل نام کو بگاڑ کے بلانا ہی لارڈ کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ ٹرے اٹھا کے باہر نکل گئی۔ سرخیل خان کا بخار تو اتر چکا تھا، مگر اس نے دوسرے دن اور تیسرے دن بھی اپنے کام سے چھٹی کر لی۔ اس دن قومی کپڑے دھو رہی تھی۔ جھٹ پٹ کپڑے دھونے اور سکھانے والی مشین بھی اس نے کمیٹی ڈال کر ابھی 2 سال پہلے ہی خریدی تھی۔ برف باری کے موسم میں یہ مشین بڑی فائدہ مند تھی۔ آج سے پہلے اس گیسٹ ہاؤس میں قیام کرنے والے جتنے لوگ بھی آئے تھے وہ صرف 1-2 ہفتہ کے لیے ٹھہرتے تھے۔ اس دوران انہوں نے کبھی کپڑے دھلوانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کچھ تو خود ہی دھو لیتے تھے اور زیادہ ایک ہی سوٹ میں گزارا کر لیتے۔ کہ کپڑے دھلوانے کے الگ سے پیسے افورڈ کرنا ممکن ہی کہاں تھا۔
نچلے طبقے کے چھوٹے کاروبار سے منسلک لوگ ایسی عیاشیاں پردیس میں اپنا معمول بنا لیں تو کمائیں اور کھائیں کیا؟ یہ گیسٹ ہاؤس کی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا جب پہلے، دوسرے اور پھر تیسرے دن بھی سرخیل خان اپنے کپڑے اٹھا کر لے آیا۔ یہ کیا ہے؟ قومی نے بغیر دیکھے پوچھا۔ میرے کپڑے ہیں، انہیں کیا کرنا ہے؟ وہ چادروں پر برش رگڑ رہی تھی۔ دھونا ہے؟ معصومیت سے کہا گیا۔ یہاں رکھ دو۔ اس نے ایک خالی ٹب اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ گھر میں تمہارے کپڑے کون دھوتا ہے؟ گل بدن۔ وہ اپنی جیبیں ٹٹول رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ قومی نے ایسے ہی معلومات میں اضافہ کرنے کی غرض سے پوچھ لیا۔ ملازمہ۔ اسے ایک قمیض کی جیب میں سے آئی ڈی کارڈ مل ہی گیا تھا۔ تمہارے گھر میں نوکر ہیں؟ جی 3-4 ہیں۔ پھر بھی اپنی بہن سے کام کرواتے ہو؟ کوئی لمحہ بھر کے لیے کہیں کھو سی گئی تھی۔ قومی لمحہ بھر کے لیے کہیں کھو سی گئی تھی۔ نگین میری بہن نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ قومی نے سادگی سے پوچھا۔ کزن ہے۔ اور؟ سرخیل خان سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اسے بتائے یا نہ بتائے۔ اور کیا؟ وہ اپنا کام روک کر پوچھ رہی تھی۔ منگیتر بھی تھی اور اب؟ اچھا۔ قومی کو بہت خوشی محسوس ہوئی۔ مبارک ہو۔ کس بات کی؟ منگنی کی۔ وہ پھر سے لپ جھپ کپڑے کھنگالنے لگی۔ منگنی بہت پرانی ہے؟ بچپن کی یا اس سے بھی پہلے کی؟ سرخیل خان نے وضاحت کی۔ ہمارے ہاں بھی بچپن میں رشتے پکے کر دیے جاتے ہیں، وہ اسے بتا رہی تھی۔ خود میرا بھی رشتہ بچپن میں طے کر دیا گیا تھا۔ جانتا ہوں۔ ایک معمول کی طرح اس کے لبوں سے برآمد ہوا۔ کیا جانتے ہو؟ وہ تیکھے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ یہی کہ ہمارے ہاں بچپن کی منگنیوں کا رواج ہے۔ سرخیل خان نے گڑبڑا کر وضاحت کی۔ کچھ غلط رواج نہیں؟ اب وہ جان بوجھ کے بات کو طول دینے کی غرض سے پوچھ رہا تھا۔ اس میں کیا برائی ہے؟ قومی لاپرواہی سے بولی۔ وہ یک ٹوک اسے دیکھے گیا۔ یکدم قومی نے سر اٹھا کے پوچھا۔ اور یہ آپ مجھے آنکھیں پھاڑے دیکھے کیوں جا رہے ہیں؟ میں کب دیکھ رہا ہوں؟ وہ سٹ پٹایا۔ ایسا الزام یعنی آنکھیں پھاڑ کے؟ اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ جاؤ اپنا کام کرو۔ کون سا کام؟ معصومیت سے پوچھا گیا۔ اب یہ بھی میں بتاؤں؟ اسے پھر سے تب چڑھی۔ تو اور کون بتائے گا؟ گھر تو آپ کا ہے، اس نے سادگی سے جتایا۔ تم اپنا کوئی کام کرو۔ وہ جو ڈبہ بریکٹ لیپ ٹاپ ساتھ لائے ہو اسی کے ساتھ لگے رہو۔ جاؤ یہاں سے۔ میں تو آپ سے لنچ کا پوچھنے آیا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد اسے یاد آ گیا کہ وہ کس کام کے سلسلے میں آیا تھا۔ لنچ ونچ سب ملے گا، مگر اپنے وقت پر زیادہ بھوک کا شور مچایا تو شہر کا راستہ دکھاؤں گی۔ اس نے گویا وارننگ دی۔ شہر کے راستے سے میں انجان نہیں ہوں، روز آتا جاتا ہوں، اب بھی شہر ہی جا رہا ہوں۔ تم نے کچھ منگوانا ہے؟ وہ اپنائیت سے پوچھ رہا تھا۔ ہم نے کچھ نہیں منگوانا، اگر کچھ چاہیے ہوگا تو دہشت خان سے کہیں گے۔ قومی نے ناک چڑھا کے جتایا۔ بہت بولتے ہو تم، مگر تم سے کم۔ وہ مزے سے بالٹی اٹھا کر برآمدے میں لگنی پر کپڑے پھیلانے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ چیخی۔ نظر نہیں آ رہا کیا؟ چھوڑو، میں کر لوں گی، ہٹو پیچھے۔ قومی چلاتی رہ گئی۔ میں تمہاری ہیلپ کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں میری ہیلپ کرنے کے لیے آئے ہو اور کوئی کام نہیں تمہیں؟ وہ کام ختم کر چکی تھی، اب پھیلاوا سمیٹ رہی تھی۔ یہ جو تمہارا کاروبار ہے نا، بس ڈوبا ہی سمجھو۔ بھلا کیسے؟ سرخیل خان نے مسکرا کے پوچھا۔ اب یہ بھی میں بتاؤں؟ اگر نگرانی نہیں کرو گے تو مینیجر فراڈ کر کے بھاگ جائے گا۔ قومی اسے وارن کر رہی تھی۔ مینیجر ایسی جرت نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے گیلے ہاتھ تولیے سے پوچھ رہا تھا۔ اب جا بھی چکو؟ قومی زچ ہو اٹھی۔ جا رہا ہوں، میری آفر بھی برقرار ہے ابھی تک۔ کیسی آفر؟ قومی بھول چکی تھی۔ کچن کے لیے کچھ منگوانا ہے؟ نہیں۔ وہ رکھائی سے بولتے ہوئے خالہ کے کمرے کی طرف چل دی۔ خود ہی لے آؤں گا اندازے سے، سرخیل خان زیر لب بڑبڑایا اور کچن کے سامان کی لسٹ ذہن میں ترتیب دینے لگا تھا۔ نہ جانے کون سی بوٹی خالہ کو اس نے سنگھا دی تھی۔ وہ تو سرخیل خان کے گیت گاتی نہیں تھکتی تھی۔ قومی کے منع کرنے کے باوجود وہ خالہ کے لیے طاقت کی دوائیں، پھل اور نہ جانے کیا کچھ اٹھا لاتا تھا۔ ایک دن خالہ کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے شہر لے گیا، ان کا چیک اپ کروایا، کپڑے لے کر دیے، گرم جرسی، شال، اونی سوٹ، خالہ کو سیر بھی کروائی۔ نہ جانے کدھر گھماتا رہا تھا۔ قومی کی سمجھ سے یہ عنایات تو بالاتر تھیں۔ خالہ گھر آئیں تو قومی پھٹ ہی پڑی۔ مجھ سے پوچھے بغیر کیوں اس نواب زادے کے ساتھ گئی تھی؟ وہ مجھے خود ساتھ لے کے گیا تھا، خالہ لاپرواہی سے بولی۔ قومی کسی دن تم بھی شہر کو دیکھ آنا۔ ہائے یہ اونچی اونچی عمارتیں اور دکانیں، وہ ہمیں ان احسانات کے بوجھ میں دبا لینا چاہتا ہے اور ابھی تک اس کے مقاصد واضح نہیں ہو رہے۔ قومی تو اس کی آمد کے کچھ دن بعد ہی مشکوک ہو گئی تھی۔
خواہ شک میں پڑ رہی ہو۔ خیل خان بڑے دل والا نیک طبیعت بچہ ہے، خالہ کی نظر میں بھی کم ہی کوئی جچتا تھا۔ خالہ وہ ہمارے لیے ایک مہمان ہے، اسے مہمان ہی سمجھو، چند دن بعد چلا جائے گا، اس سے دل کے رشتے گانٹنے مت بیٹھ جاؤ۔ وہ کافی دیر سے خالہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، وہ میرے لیے اپنے پتر جیسا ہے۔ پتر جیسا ہے مگر پتر نہیں، یہ بات تمہیں کون سمجھائے خالہ؟ وہ کنستر میں آٹا ڈال رہی تھی جو خالہ کا لاڈلا لے کے آیا تھا۔ اس مہمان خانے میں سینکڑوں آئے اور چلے گئے، کسی نے کب احساس اور انسانیت کا رشتہ جوڑا تھا؟ سب اپنے غم و فکروں اور تلاش معاش کے چکروں میں خود کو بھی بھولے ہوئے تھے۔ 100 میں سے کوئی ایک سرخیل خان جیسا ہوتا ہے۔ خالہ کے لبوں سے گویا شہد ٹپک رہا تھا۔ رب سونا اسے لمبی حیاتی دے۔ خالہ کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ ہر ایک کے لیے جذباتی ہو جایا کرو خالہ۔ وہ بیزاری سے ہاتھ جاڑتے ہوئے اٹھ گئی۔ آج سر شام ہی سرخیل خان گھر آ گیا تھا، ہاتھ میں شاپر پکڑ رکھے تھے، سیدھا کچن میں چلا آیا۔ محترمہ آج کیا پکانے کا ارادہ ہے؟ گوبھی گوشت پکایا ہے۔ وہ روٹیاں بنا رہی تھی، مصروف سے انداز میں بولی۔ میرے لیے روٹی مت بنانا۔ شاپر لکڑی کے میز پر رکھے خود وہ پیڑھی گھسیٹ کے بیٹھ گیا۔ کیوں؟ آج فاقہ کرو گے؟ نہیں، پاستا کھاؤں گا اور تمہیں بھی کھلاؤں گا۔ وہ شاپر میں سے مختلف چیزیں نکال کر میز پر سجانے لگا۔ میں خالہ کو روٹی دے آؤں، اس کو بنانے کا کام خود کر لینا، نہ جانے کیا کیا اٹھا کے لے آتے ہو۔ قومی نے یہاں سے اٹھ جانا ہی مناسب سمجھا۔ خالہ کو روٹی کھلانے کی ضرورت نہیں، وہ بھی پاستا کھائیں گی۔ سرخیل خان نے اس کے ہاتھ سے رومال میں لپٹی روٹیاں پکڑ لیں۔ خالہ کو علم گلم کھلانے کے بعد پھر ہسپتال لے کے چل پڑنا، یہ قطعاً بے ضرر ڈش ہے۔ وہ مسکرایا۔ آپ بھی چکھ سکتی ہیں۔ اس نے پاستا ابال لیے۔ شکریہ۔ قومی ابلے ہوئے پاستے کو دیگچی میں ڈال کر مکس کرنے کے بعد ڈونگے میں نکالنے لگی۔ اب کچھ دیر بعد چائے بھی بنا لانا، میں خالہ جی کے کمرے میں ہوں۔ وہ ڈونگا اٹھا کے کھڑا ہو گیا تھا۔ گوبھی گوشت کھاتے ہوئے ہمیں کوسنے کی کوشش مت کیجیے گا، آفر برقرار ہے، آپ بھی پاستا کھا سکتی ہیں۔ مجھے کوئی شوق نہیں۔ قومی انگیٹھی میں دہکتے کوئلے رکھ رہی تھی۔ جی چاہ رہا تھا ایک کوئلہ تمہاری زبان پر بھی رکھ دوں۔ جی چاہ رہا ہے ایک کوئلہ تمہاری زبان پہ بھی رکھ دوں۔ کچھ اور ذائقہ بھی چکھنا چاہیے تمہیں۔ ہماری زبان ہر قسم کے ذائقے سے آشنا ہے اور دل بھی۔ آج کل کچھ نئے انکشافات بھی رونما ہو رہے ہیں۔ وہ پھر سے مسکرایا۔ کہاں؟ قومی نے حونک پن سے پوچھا۔ یہاں۔ وہ دل پہ ہاتھ رکھے بڑی نرم نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ ان نگاہوں کے مفہوم سے اچھی طرح آگاہ تھی۔ سرخیل خان، اپنی حد میں رہا کرو، لحاظ کرتی ہوں میں تمہارا، مہمان سمجھ کے۔ تم یہاں رہتے ہو اور معاوضہ دیتے ہو، ہمارے گھر کا چولہا اسی طرح جلتا ہے۔ اللہ نے روزی روٹی کے وسیلے بنا رکھے ہیں، غریبوں اور مجبور لوگوں کی بے بسی کا مذاق نہیں اڑاتے۔ قومی ایک دم مشتعل ہو گئی۔ باخدا آپ کو ہرٹ کرنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا، میں تو صرف اپنے احساسات شیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ سے۔ وہ بھی پریشان سا ہو اٹھا۔ کیا لگتی ہوں میں تمہاری؟ خواہ میرے ساتھ بے تکلف ہونا چاہتے ہو؟ تو مجھے جانتے نہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، ظاہری چمک دمک سے متاثر ہونے والی۔ قومی چٹک کر رہ گئی۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو کومل، اور میں تمہارے ساتھ دوستی، انسانیت اور ہمدردی کا تعلق نہیں بنانا چاہتا، کیونکہ میرے دل میں تمہارا الگ مقام ہے، الگ حیثیت ہے۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا سچ کہہ رہا تھا، مگر اس سچائی کو کومل بختیار سمجھنے کی حدود سے بہت آگے نکل چکی تھی۔ اپنی حد میں رہو سرخیل خان۔ وہ لال ببو کا چہرہ لیے کھڑی ہو گئی۔ اور میری حد کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں تپش تھی۔ وہ مہمان خانہ اور اس کا سب سے بہترین کمرہ۔ یہ نہ ہو کہ میں تمہیں اس گھر سے نکال دوں، سامان سمیت۔ شہر میں سینکڑوں گیسٹ ہاؤس ہیں، کہیں بھی قیام کر لینا۔ قومی آگ بگولا ہو اٹھی۔ اور میں سینکڑوں ہوٹلز اور ریسٹ ہاؤس، فرنشڈ بیڈ رومز چھوڑے یہاں کیوں آیا ہوں؟ کبھی سوچا ہے تم نے کومل بختیار؟ سرخیل خان کی آنکھوں میں لالی گہری ہوتی چلی گئی۔ کیوں آئے ہو؟ وہ سر سے پیر تک برف ہو گئی تھی۔ تمہارے لیے۔ سرخیل خان اطمینان سے بولا۔ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ برف میں شغاف ہوا۔ وہ تڑکتے ہوئے کہہ رہی تھی، چٹکتے ہوئے بول رہی تھی۔ میں کون ہوں سرخیل خان؟ وہ چلائی۔ حماد خان کی بیوہ۔ سرخیل خان بدرنگ دیوار پر بنے عکس دیکھ رہا تھا، مٹیالے، ادھورے اور اپاہج عکس۔ اور تم کون ہو؟ قومی دھاڑی۔ حماد خان کا اکلوتا دوست۔ ہم بنڈی میں 8 سال اکٹھے رہے ہیں۔ حماد خان نے تمہیں نہیں بتایا ہوگا، تمہارا اور اس کا ساتھ بہت مختصر رہا، صرف 3 دن اور 3 راتوں پر مشتمل۔ تم میرے زخم کیوں ادھیڑ رہے ہو؟ وہ دم بخود تھی، ششدر تھی۔ تم کیوں آئے ہو؟ میں تمہارے دل پہ لگے ان زخموں کی مسیحائی کرنے آیا ہوں، مجھے غلط مت سمجھو، مجھے کسی مسیحا کی مسیحائی کی ضرورت نہیں۔ وہ چلائی۔
میری بات تحمل سے سننا۔ یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، تب میں امریکہ میں اپنے بھائی کے ساتھ رہ رہا تھا۔ میں نے حماد خان کو خواب میں دیکھا، بار بار دیکھا، اور نہ جانے کتنے ہزار بار دیکھا۔ یہ خواب اور اس کا تسلسل پاکستان آنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ خواب میں مجھے ہمیشہ وہ پریشان نظر آتا تھا، بے چین، کھویا کھویا۔ وہ بار بار مجھے پکارتا تھا اور نہ جانے پورب کی طرف دیکھ کر کیا اشارہ کرتا تھا۔ پھر مجھے برف پر بیٹھی ایک لڑکی دکھائی دینے لگی۔ حماد خان پھر سے میرے قریب آ جاتا تھا اور وہ برف پہ بیٹھی اس لڑکی کی طرف اشارہ کرتا اور مجھے اس کی آواز سنائی دیتی تھی۔ وہ کہتا تھا، اس لڑکی کا خیال رکھنا خیل خان، یہ میرا دل ہے اور میرا دل اس وقت زخم زخم ہے۔ میری ہی یاد سے میں نے اس خواب کا ذکر اپنے بھائی سے کیا۔ گل شیر نے بڑی سنجیدگی سے میرے خواب کو سنا تھا، پھر اسی نے مجھے مشورہ دیا کہ مجھے حماد خان کی بیوہ اور اس کی ماں سے ضرور ملنا چاہیے۔ انہیں شاید میری ضرورت ہو اور میں یہاں آ گیا۔ وہ خاموش ہو گیا تھا، اس کے لفظ سے سچائی پھوٹ رہی تھی، جبکہ سامنے کھڑی کومل بختیار گویا پتھر ہو گئی۔ خیل خان، او خانہ، او جانا، اٹھو نا، اٹھ بھی جا، تمہارا مہمان آیا ہے پنڈی سے۔ نگین اسے پکارتی بلکہ دھاڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی۔ کئی مرتبہ ملازمہ اسے جگانے کی ناکام کوشش کے بعد منہ بناتی لوٹ گئی تھی۔ خیل خان، کیا بنگ پی کے سوئے ہو؟ اس نے بھنا کر کمبل کھینچا۔ اٹھو ورنہ یہ پانی کا جگ تمہارے اوپر انڈیل دوں گی۔ کیا ہے؟ وہ نیند میں دھت تھا۔ پنڈی سے مہمان آیا ہے۔ نگین اسے لحاف میں منہ گھسیڑے دیکھ کر دونوں ہاتھوں میں اس کے بال دبوچے زور سے بولی، بیٹھک میں بٹھاؤ اسے۔ کہاں ہے سورج خان؟ وہ بھاری آواز میں بمشکل بولا۔ سورج خان غروب ہو چکا ہے، ابا جان کے ساتھ۔ مہمان کو بیٹھک میں بٹھا دیا ہے۔ نگین ابھی تک اس کے بال دبوچے کھڑی تھی۔ کون منہ اٹھا کے آ گیا ہے سویرے سویرے؟ وہ غصے سے بھنایا۔ نیند پوری نہیں ہو سکی تھی، اسی لیے طبیعت سخت بیزار تھی۔ نام نہیں پوچھا؟ حماد خان، نگین نے اطمینان سے بتایا۔ حماد آیا ہے؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ سپرنگ کی طرح پلنگ سے اچھل پڑا۔ قمیض کہاں ہے میری؟ رات کو اتار کے کہاں رکھی تھی؟ نگین نے کمبل طے کرتے ہوئے طنز کیا۔ وہ پلنگ کے نیچے، صوفوں کے نیچے اور الماری تک دیکھ آیا تھا۔ واش روم میں لٹکی ہوگی۔ وہاں بھی نہیں۔ وہ سوچ میں گم تھا۔ کوئی اور پہن لو، نگین نے مشورہ دیا، بلکہ نہا لو، ڈھنگ کا حلیہ بنا کے ملنا مہمان سے، پوستی نہ ہو تو۔ تم بھی کبھی کبھی کام کا مشورہ دیتی ہو، ذرا شلوار قمیض پہ استری پھیرو، میں 2 منٹ میں آیا۔ وہ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ نگین سر ہلا کے کپڑے پریس کرنے لگی۔ ابھی صرف قمیض پریس ہوئی تھی جب وہ باہر نکل بھی آیا۔ نگی، تو نہ صرف اناج کی دشمن ہے، ایک سوٹ استری نہیں ہو سکا۔ 10 منٹ کا کہہ کے گئے تھے، 7 منٹ بھی نہیں ہوئے اور باہر نکل آئے ہو۔ صرف باتیں بنانے میں ماہر ہو، ادھر لاؤ۔ وہ قمیض چپٹ کر پہننے لگا تھا۔ حماد خان تمہارا وہی دوست ہے نا جس کی منگیتر بہت خوبصورت ہے؟ نگین کئی مرتبہ حماد خان سے مل چکی تھی اور ظاہر یوں کر رہی تھی کہ حماد خان واقعی اس کی یادداشت کے خانے سے نکل چکا ہو۔ مجھے خبر نہیں، میں اس کی منگیتر سے کبھی ملا نہیں ہوں۔ ویسے وہ خوبصورت نہیں، بہت خوبصورت ہے۔ وہ اسے تپانا چاہ رہا تھا۔ تمہیں تو گل بدن بھی بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔ نگین واقعی تپ گئی۔ جلنا کرنا فی الحال ملتوی کرو اور فٹافٹ چائے بنا کے بھیجو، بلکہ خود بھی آ جانا، حماد سے اس کی منگیتر کے بارے میں پوچھنا۔ وہ اچھی طرح سے کومل کے بارے میں بتائے گا، تمہاری تسلی بھی ہو جائے گی۔ وہ بولتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ نگین استری کا پلگ نکال کے خود کچن کی طرف بڑھ گئی۔ جب وہ گل بدن کے ہمراہ ٹرالی گھسیٹتے بیٹھک میں پہنچی تو ان دونوں کو ایک دوسرے سے جھگڑتا پایا۔ صرف گتھم گتھا ہونے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ نگین خوفزدہ ہو گئی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ دونوں ایک دم سنبھل کے بیٹھ گئے۔ لالا، یہ جھگڑ رہا تھا تم سے؟ نہیں تو ہم باتیں کر رہے تھے۔ حماد خان مصنوعی بشاشت سے مسکرائے۔ کتنے جھوٹے ہو تم دونوں۔ نگین بنائی، کس بات پہ جھگڑ رہے تھے؟ تمہارے کان خواہ بج رہے ہیں۔ لالا، تم بھی جھوٹ بولنے لگے ہو۔ نگین ناراضگی سے گویا ہوئی۔ صحبت کا اثر ہے بہنا، حماد خان لاچاری سے بولا۔ یہ بھاوج ہے تیری، وہ اس کے کان میں گھسا۔ لالا، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ نگین ان مسخروں کو دیکھ کے ہمیشہ حیران ہوتی تھی، پل میں تولا پل میں ماشا۔ تمہارے ہاتھ کی بدمزہ چائے پی کر میرا خودکشی کر لینے کو جی کرتا ہے۔ سرخیل خان اپنی حرکتوں پر آ گیا تھا۔ تو نہ پیو، میں تمہارے لیے لائی بھی نہیں۔ نگین کو غصہ آ گیا۔ لالا، یہ کباب، حلوہ، پیزا آپ کے لیے ہے، خبردار جو اس کو کچھ بھی سنگھایا۔ جا کے اپنا کام کرو، اماں کا حال بتاؤ۔ سرخیل نے پیزا کا پیس اٹھا کے اپنی پلیٹ میں رکھ لیا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، اماں شہر چلی گئی ہیں، گل بدن کو بخار ہے، کھانا میں نے اور تم نے بنانا ہے۔ اچھا؟ سرخیل خان سوچ میں گم ہو گیا۔ یہ زنانہ کام میرے نصیب میں لکھے گئے ہیں شاید۔ لالا، تم کیا کھاؤ گے؟ نگین اٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تم جو بھی بناؤ گی، حماد خان نے مسکرا کر کہا۔
ساگ اور مکئی کی روٹی کھا لو گے لالا؟ وہ پوچھ حماد خان سے رہی تھی اور دیکھ سرخیل خان کو رہی تھی۔ مینیو سن کے اس کے منہ کے زاویے بگڑ گئے تھے۔ حماد ساگ اور مکئی کی روٹی کھانے پنڈی سے یہاں نہیں آیا اتنا لمبا سفر کر کے، تو پھر؟ نگین ہونک پن سے بولی۔ اسے چائنیز فوڈ پسند ہے، وہ بے نیازی سے بولا۔ لالا کو نہیں، تمہیں سی فوڈ پسند ہے، اور آج کے مینیو میں ککڑ کڑاہی، کٹاکٹ بکرے کا بھیجا اور اس کی ٹانگیں شامل ہیں۔ نگین نے مزے سے ہاتھ جھاڑے۔ اور یہ سب تم اکیلے بناؤ گی؟ میں تمہاری ہیلپ ہرگز نہیں کروں گا۔ اس نے بھی صاف جھنڈی دکھا دی۔ کتنے بے مروت ہو تم، اور کتنی بامروت ہو تم، سب جانتا ہوں میں۔ وہ بھی دو بدو بولا۔ پلاؤ کے بجائے چائنیز رائس کر لیں گے۔ نگین نے فوراً مینیو میں تبدیلی کی۔ اس کے علاوہ وہ بھویں اچکاتے پوچھ رہا تھا، سلاد تو ہوگا ہی؟ نگین نے دانت پیسے۔ تم لوگ کس کے لیے دعوت شراز کا اہتمام کر رہے ہو؟ حماد خان کو مداخلت کرنا ہی پڑی۔ تمہارے علاوہ اس وقت مہمان خانے میں کوئی دوسرا موجود نہیں ہے، سرخیل خان نے جتا کر کہا۔ میرے لیے اتنا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ پریشانی کے عالم میں ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ مہمان کھانے پینے کے معاملے میں بک بک نہیں کرتے۔ سرخیل نے اسے لتاڑا۔ جو کچھ ہم تمہیں ٹھسائیں گے تمہیں ٹھوسنا ہی پڑے گا، اور ابھی یہ حلوہ ختم کریں پلیز۔ نگین اس کے سر پہ کھڑی ہو گئی۔ شاباش، یہ کباب بھی کھاؤ۔ اسے بھی آداب میزبانی کا خیال آ ہی گیا۔ پزا تو چکھا ہی نہیں۔ پہلے آپ حلوہ کھائیں گے، اماں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ نگین نے پلیٹ زبردستی حماد خان کے ہاتھ میں تھمائی۔ اور ہاں لالا، آپ کی منگیتر کیسی ہے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے حماد خان کی طرف متوجہ ہوئی۔ مجھے تو بہت اچھی لگتی ہے، تم دیکھ کے بتانا۔ حماد خان نے سادگی سے بتایا۔ لالا، اسے کہیں نا مجھے آپ کا گاؤن دکھا کے لائے۔ میں نے سنا آپ کا گاؤن آپ کی منگیتر کومل کی طرح بہت خوبصورت ہے۔ تم سرما میں خیل خان کے ساتھ آنا، برف بارش کی طرح برستی اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ جا کے ککڑ کا قیمہ بناؤ ورنہ میں تمہارا بنا دوں گا۔ چکنا گھڑا کچھ بھی کہہ لو، اثر نہیں ہوتا۔ میں تم سے منگنی کر کے بچتائی۔ نگین جل کے رہ گئی۔ اور میں نے تو بڑے شکرانے پڑھے تھے گویا۔ وہ استہزائیہ بولا۔ نہ جانے کون سی گھڑی تھی جب ابا جان نے تمہیں مجھ سے منسوب کر کے ایک عظیم زیادتی کر ڈالی، تو نہ کرتے کس نے ہاتھ جوڑے تھے، ترلے منتیں کی تھی؟ نگین تل ملائی۔ تم تو بچپن سے ہی میرے متھے لگ گئی تھی، پالنے میں لیٹی انگوٹھا چوس رہی تھی، اور میری بھولی اماں اس کی اسی چیپ ادا پر قربان ہو کے اپنے گلے کی مالا سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی۔ یہ جو اس نے مالا پہن رکھی ہے نا، میری اماں نے جذبات میں آ کے پہنا دی تھی اسے۔ اب تک پچھتاتی ہے میری طرح۔ اسے ہمیشہ نگی کو جلا کے لطف آتا تھا۔ میری اماں کی مجھ سے محبت تمہاری طرح ملاوٹ شدہ نہیں ہے۔ خبردار جو پھپھے کٹنی بن کے اماں اور میرے درمیان اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی۔ نگین نے وارننگ دی۔ ایسی کوششیں تو میں اکثر کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، اس نے سینہ ٹھونک کے کہا۔ ہمیشہ منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اماں کا جوتا سلامت رہے اور سرخیل خان کا سر سلامت رہے۔ نگین نے صاف مذاق اڑایا۔ لالا، کبھی اسے اماں سے جوتے کھاتے ہوئے دیکھا ہے تم نے؟ نہیں۔ حماد خان گہرا سانس کھینچتا مسکرانے لگا۔ یہ لڑائیاں ان کے معمول کا حصہ تھیں۔ جس دن ان دونوں میں جھگڑے کے بغیر گزر جاتا تھا، اس دن گھر والے سخت پریشان ہو اٹھتے تھے۔ ان دونوں کی باقاعدہ احوال پرسی کی جاتی تھی کہ شاید ناسازی تب کے پیش نظر دونوں طرف امن اور خاموشی ہے۔ سرخیل خان دلاور خان کا تیسرا بیٹا تھا۔ چھوٹا ہونے کی وجہ سے کچھ لاڈلا اور بہت سی شوخ و شنگ طبیعت میں چونچالی تھی۔ ابا جان اور اماں کی شفقتوں اور محبتوں اور ذمہ داری سے ہمیشہ کوسوں دور رکھا۔ اپنے شوق سے جتنا دل چاہا تھا پڑھ لیا۔ جی پڑھائی سے اچاٹ ہوا تو کتابیں اطمینان سے اسٹور روم کے صندوق میں بند کر دی۔ نگین چچا زاد تھی، کزن بھی اور بچپن کی منگیتر بھی، سرخیل خان کے پسند اور محبت بھی۔ پوری برادری اور خاندان بھر میں اس کی محبت کے چرچے تھے۔ اماں نے ہی نگین کو پالا پوسا تھا۔ بیچ میں ظالم سماج کیسا۔ ابا جان نے ان دونوں کی باہمی رضامندی معلوم کر کے پچھلے سال دھوم دھام سے منگنی کر دی تھی۔ خیل خان چونکہ فارغ تھا تو اب گھر اور زمینوں کی دیکھ بھال کے علاوہ تیسرا کام صرف یہ تھا کہ جب بھی حماد خان سے ملنے کو طبیعت مچلنے لگتی، وہ گاڑی بھگاتا اور پنڈی ہاسٹل پہنچ جاتا تھا، جہاں حماد خان کا فی الحال قیام تھا۔ اور آج شام بھی نگین سے مزیدار سی جھڑپ کے بعد اس نے رخت سفر باندھ لیا تھا۔ کہاں منہ اٹھا کے بھاگے جا رہے ہو؟ نگین اس کی تیاریوں سے اندازہ تو لگا چکی تھی، مگر عادتاً تفتیش کرنا ضروری سمجھا۔ منہ تمہارے پاس رکھ جاتا ہوں، پھر خوش ہو جاؤ گی۔ وہ بیگ میں کپڑے ٹھوس رہا تھا۔ اس سڑی ہوئی مسکراہٹ والے منہ کو میں نے کیا کرنا؟ اپنا دل دے جاؤ، سنبھال کے رکھوں گی اپنے پاس۔ خواہ شہر کی ماڈرن لڑکیوں کو دیکھ کر پھسل جاتا ہے۔ نگین نے ہاتھ میں پکڑا
भट्टा पूरी रफ्तार से खाना और चबाना शुरू किया। मेरी आंखों पर तो पूरे कॉलेज की लड़कियां फिदा थीं। उसने खामखा कॉलर खड़े किए। शुक्र करो कोई नोच के नहीं ले गई। हमाद खान जैसे यार हों तो किसकी जरूरत है कोई ऐसी जिसारत करे। वो इतराया। लाला से मिलने जा रहे हो? हाँ, तुम क्या समझी थी कि डेट पे जा रहा हूँ? लाला को मेरा सलाम देना। नगीन ने संजीदगी से याद दहानी करवाई। वैसे अभी पिछले हफ्ते तो तुम पिंडी गए थे। खाना, तुम दोनों की मोहब्बत भी निराली है, बहुत ही निराली है, अजीब गरीब किस्म की। कभी हमाद खान मुझे ख्वाब में परेशान देखता है और बागा चला आता है मेरा दीदार करने। कभी मैं उसे ख्वाब में फिक्रमंद देखता हूँ और पिंडी की दौड़ लगा देता हूँ। वो संजीदगी से बोला था। नगीन से हर बात शेयर किए बगैर गुजारा भी कहाँ होता था उसका। तुमने फिर कोई ख्वाब देखा है? हाँ। उसने बैग की जिप बंद की। मुझे लगता है वो कुछ परेशान है। लाला ने तुमसे अपनी परेशानी शेयर नहीं की? मुलाकात होगी तो बताएगा ना। अब वो जॉगर्स पहन रहा था। और तुम आओगे कब? नगीन बेचैन सी हो गई। 2 माह बाद। चल झूठे, 2 माह बाद भी ना आना? वो चटकी। तुम शुक्राने पढ़ना, बला चल गई। खेल खान, सफर पे जाते हुए अच्छी बात मुंह से निकाला करो। निगी नाराजगी से समझाने लगी। अच्छा से आनी भी, आइंदा एहतियात करूंगा। उसने निगी के सर पर चपत लगाई। वैसे तेरी दुआ के हसार में रहता हूँ, फिर डर कैसा? जाओ, अल्लाह की अमान में दिया। निगी ने आंख की नमी सर झुका कर छुपा ली। ए निगी, तू रो रही है? वो चीखा। ऊपर देख। उसने जबरदस्ती उसका मुंह दोनों हाथों के प्याले में थाम कर ऊंचा किया। वजह तो नहीं पूछूंगा, जानता जो हूँ। मेरी दौड़ें पिंडी तक लगती रहेंगी। निगी हमेशा जी ही जी में तिल मिलाती रहेगी। आंसू भी बहाएगी मगर मुझे मना नहीं करेगी। हाँ, तो मना करूं भी कैसे? कौन सा किसी सौकन से मिलने जाते हो? एक ही तो तुम्हारा यार है। उसके और तुम्हारे बीच जालिम समाज क्यों बनूं? अच्छे और समझदार दोस्त किस्मत से मिलते हैं। निग्गी ने तो ना जाने किस रो में कहा था, मगर वक्त ने इस दोस्ती मोहब्बत और वफादारी को कैसे साबित किया था कि वक्त तक शुश्तर रह गया था। मोहब्बत और दोस्ती की मुद्दतों याद रहने वाली दास्तान के अंजाम को देखकर अक्लमंद होती जा रही हो। नगीन यावर खान, वो उसे छेड़ रहा था। अक्ल कुल रखने वाले एक शातिर आदमी से पाला जो पड़ा है। नगीन मुस्कुरा दी। हमादे, ओ हमाद खान, किसके ख्यालों में गुम हो? वो तीसरी मर्तबा रसोई में से बाहर निकली थी और वो अभी तक साबका पोजीशन में बैठा न जाने किस गहरी सोच में मुब्तला था। तेरे अलावा किसी और को सोचना भी गुनाह है, फिर भी मशकूक रहती हो। वो बेदिली से मुस्कुराया। बातों से मुझे नहीं बहला सकते तुम। बताओ क्या परेशानी है? कोमी का दिल कट के रह गया था। बेहद संजीदा, खामोश तब उसकी खाला का इकलौता बेटा छोटी उम्र में ही जिम्मेदारियों के बोझ में दब के रह गया था। तुम्हें नहीं बताऊंगा तो और कौन है मेरा दुख सुख सुनने वाला? वो उदास आंखों से मुस्कुरा दिया। तो फिर बताओ। कोमी उसके करीब बैठ गई। ऐसे थोड़ी बताऊंगा, पहले गर्मा गर्म चाय। पूरे नशे ही बन चुके हो मेरी तरह। कोमी मुस्कुरा के उठ गई थी। वो भी उसके पीछे रसोई में चला आया। वो खान है ना मेरा यार, बस उसी ने आदी बना दिया है। पक्का नशेई है। तुम कुछ बताना चाह रहे थे? वो चाय का पानी चूल्हे पे चढ़ा के उसकी तरफ मतवज्जा हुई। अम्मा को दवा दे दी? हाँ, खाला सो चुकी हैं। तुम कम से कम मिल तो लेते उनसे। अब वो उठेंगी जब तुम सो चुके होगे। कोमी पत्ती का डब्बा उठाते हुए बोली। मैं अम्मा से मिलकर सोऊंगा। वापसी कब तक है? वो लकड़ी के पुराने डिजाइन के शोकेस से कप निकाल रही थी। फजर की पहली अजान के साथ ही निकलूंगा। कल सवेरे? कोमी टिटक गई। नहीं, परसों सवेरे। तुमने मुझे डरा दिया। हवा के घोड़े पे सवार आते हो, शक्ल दिखाई और भाग गए। 2 घड़ी बात करने का भी वक्त नहीं तुम्हारे पास। थोड़ा सा और इंतजार कर लो, फिर फुर्सत ही फुर्सत होगी। अच्छे दिन आएंगे, जिंदगी से थकन और मुशक्कत खत्म हो जाएगी। एक रोज मैं, अम्मा और तुम। वो रोशन आंखों से मुस्कुरा दिया। इतनी बातें जमा हैं यहाँ भी, और इस दिल में तेरे लिए प्यार के तूफान के झक्कर चल रहे हैं। बस कोमल, थोड़ा सा और इंतजार कर लो। कितना इंतजार? कोमी धीमे सुरों से मुस्कुराई। 3-4 साल। खाला से मार खानी है क्या? वो तुम्हारे पक्के पर्चों ब्रैकेट फाइनल एग्जाम्स तक के दिन गिन गिन के गुजार रही हैं। उसने चाय छान कर कप में डाली। खाला से ज्यादा बांजी बेचैन लगती है। वो उसे छेड़ रहा था, यही समझ लो। उसके होंठों पर गुलाब खिलने लगे। इतनी मोहब्बत करती हो? जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए जज्बा है ना, उसके लिए लफ्ज मोहब्बत बहुत छोटा है। हमेशा ऐसी मोहब्बत तुम्हारा दिल मेरे लिए महसूस करता रहेगा। वो संजीदगी से पूछ रहा था। हाँ, यकीन की खुशबू लहजे से आया थी। अगर मैं ना रहा तो? वो सरासर मजाक कर रहा था। हमाद खान, कोमी यकदम चीखी। फजूल बकवास करनी है तो उठ के बाहर निकल जाओ। सॉरी यार, उसने फौरन माजरत की। मान गया आज तो। कोमल बख्तियार के दिल में मेरे लिए क्या कुछ मौजूद है? क्या कुछ मौजूद है? उसने नाराजगी से पूछा। वो सब जो मैं सुनना चाहता हूँ। चाय का कप उठाओ और भागो यहाँ से।
वो मसनूई नाराजगी से बोली, तुमसे कुछ शेयर करना था। उसे अचानक ख्याल आया तो मुस्कुराहट फिर से मिट गई। बता भी चुको। कोमी आलू छीलने लगी थी। न जाने किस सोच में डूब जाते हो घड़ी घड़ी। मुझे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। मुझे उम्मीद है मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगा। क्या तुम चंद सालों के लिए बाहर जाने दोगी? बाहर कहाँ? उसके हाथ से छुरी और आलू गिर गया। लंदन। हमाद खान। कोमी ठिठक गई। ये तो कमिटमेंट का हिस्सा नहीं था। वो रो देने को थी। इतनी लंबी जुदाई का तो उसने तस्वुर भी नहीं किया था। बाहर से डिग्री लाऊंगा तो और अच्छी नौकरी मिलेगी। हमारे हालात बदल जाएंगे। उसने कोमल के लरजीदा हाथों को अपने गर्म हाथों में लेके दबाया। मैं तुम्हें जिंदगी की हर सहूलत मुहैया करना चाहता हूँ, वो सब कुछ जिसकी तमन्ना हर लड़की को होती है। मगर मेरी तमन्नाओं का दायरा इतना वसी नहीं है हमाद खान। मेरी तमन्ना सिर्फ तुम हो। कोमी की आंख से एक आंसू टूट कर गिर पड़ा। मैं बहुत ज्यादा की चाह तो कभी नहीं रही, ना मुझे ना तुम्हारी बूढ़ी बीमार माँ को। हम कब तक मामूली मामूली चीजों के लिए तरसेंगे? तुम देख लेना कोमल, मैं यहाँ इस गेस्ट हाउस को एक नया रूप दूंगा। यहाँ एक बहुत अच्छी इमारत तामीर करवाऊंगा। मैं तुम्हें परदेश जाने नहीं दूंगी। जो कुछ करना है यहीं रह के करो, हमारी आंखों के सामने। कोमी का अंदाज दो टोक था। यहाँ रह के भला मैं क्या कर सकूंगा? बहुत ज्यादा सरमाई की जरूरत है, मुझे अपना कारोबार करना है। हम थोड़े में गुजारा कर लेंगे। वो अपनी बात पर अड़ी रही। सिर्फ कहने की बातें हैं, जब शादी होगी खानदान बढ़ेगा, फिर जरूरियात का पता चलेगा। मैं खाला को बता रही हूँ। वो गुस्से से धप धप करती उठ गई। कोमल, ओ कोमी यार, अभी ना बताना। हमाद खान भी उसके पीछे दौड़ा चला आया। खाला, समझा लो अपने इस बेटे को, हाथ से निकला जा रहा है। वो धाड़ से दरवाजा खोले अंदर दाखिल हुई। खाला नींद बूढ़ी कर चुकी थी, ऐनक तलाश कर रही थी। उसे देख के हैरान हुई। कहाँ जा रहा है? इस वक्त कहीं जाने की जरूरत नहीं, बाहर निकले तो टांगे तोड़ दूंगी। खाला न जाने क्या समझी थी। खाला, ये अंग्रेजों के मुल्क जा रहा है। इस वक्त? खाला ने दिल थाम लिया। हमादे, मैं क्या सुन रही हूँ? अम्मा, पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ। अगर आप दोनों मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन इजाजत देंगी तब। वो रूहान सा हो गया था कि दोनों तरफ से तोपों के मुंह खुल गए थे। मेरी तरफ से साफ इंकार है। खाला आग बगोला हो गई। और मेरी तरफ से भी। उसने ऐलान किया। तो तू वहां मेमो से दिल लगा ले। इतना पागल समझ रखा है मुझे? खाला की दूरअंदेशी की कोमी दिल से कायल हो गई। और क्या आपने ठीक कहा खाला। अम्मा, ऐसा हरगिज नहीं होगा। तेरे पास क्या जमानत है? बड़े देखे हैं दावे करने वाले। खाला नाराज हो गई। ये तूने सोचा भी क्यों? अम्मा, आप दोनों को बेहतर जिंदगी देने के लिए। हम दोनों अब भी बेहतर जिंदगी जी रहे हैं और बेहतरी हमें नहीं चाहिए। और बेहतरी हमें नहीं चाहिए। अपने चंद जैसे पुत्र को परदेश भेज दूं? कोई मेम मत्थे लग गई तो फिर क्या होगा? खाला की परेशानी बजा थी। अम्मा, मेमें अब पाकिस्तानियों की बातों में नहीं आती। वो जिद चुका था। मैं सिर्फ पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ। इधर कॉलेज स्कूल खत्म हो गए हैं। 16 जमातें पास कर ली हैं और कितनी जमातें पढ़नी है? क्या 17वीं और 18वीं जमात का स्कूल नहीं है यहाँ? खाला ने सादगी से पूछा। नहीं अम्मा, उसने मुख्तसिर कहा। अब 18वीं और 17वीं जमात की भला क्या तशरीह करता? अम्मा तो बाल की खाल उतारने बैठ जाती थी। पुत्र, 16 जमातें काफी हैं। क्यों कोमी पुत्र, मैं ठीक कह रही हूँ ना? खाला ने कोमी से भी ताईद चाही, जिसने शद्दोमत से अस्बात में सर हिलाया। जी खाला। देख हमादे, इन बूढ़ी आंखों को और ना तरसा। मुझ में इंतजार का दम नहीं मेरे बच्चे। खाला अब दीदा हो गई। अम्मा, मैं तो किस्मत आजमाई करना चाहता हूँ। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। वो बेदिली से बोला। वो उन दोनों को भला क्या बताता? जुदाइयां तो उसे भी गवारा नहीं थी, मगर मजबूरियां और रिस्क न जाने कहाँ कहाँ बांधे ले जाता है। बस मैंने कह दिया है कि तू कहीं भी नहीं जा रहा। खाला जिद्दी लहजे में गोया हूँ। अगर शादी करके जाऊं तो फिर? उसने अचानक एक अनोखी बात कह दी थी। लम्हा भर को दोनों ही खामोश हो गईं। ऐसा मुमकिन है? खाला ने खुशी से लर्जीदा आवाज में कहा। कोमी खामोश थी। भला वो इस मौजू पे क्या बोलती? शर्म से जबान तालू से चिपक गई थी। नामुमकिन भला क्या है? वो मुस्कुरा दिया। तूने मेरे मन की बात चुरा ली है पुत्र। खाला को बेटे पे टूट के प्यार आ गया। और आपके मन में क्या खिचड़ी पक रही है? कुछ बोलिए ना। खामोश क्यों हो गई अब? अभी तो तड़ तड़ जवाब दिए जा रही थी। हमाद खान को उसे सताने में खूब मजा आने लगा था। अपनी राय का इजहार कीजिए, आपकी मर्जी भी बहुत अहमियत रखती है। खाला के सामने क्या बोलूं? कोमी ने उसे आंखें दिखाई। यही कि मैं शादी करवाना चाहती हूँ। वो आंखों में शरारत लिए मुस्कुरा रहा था। बको नहीं अम्मा, ये कोमल नहीं मान रही। मुझे आंखें दिखा रही है कि आपको समझाऊं 2-4 साल ठहर जाएं। वो उसे तपा रहा था।
قومی پتر بچگونی کی بات مت کرو، خیر سے اتنے طویل عرصے بعد اس آنگن میں خوشی اترے گی، پھر عماد باہر چلا جائے گا، میرے پاس تم ہوگی، تم دونوں کے بچے ہوں گے، وقت گزرتے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ خالہ مستقبل کی پلاننگ میں مصروف ہو گئی تھیں۔ حماد خان اسے میٹھی نظروں سے دیکھتا اماں کی طرف متوجہ ہوا۔ پیاری اماں، بچوں کی آمد تک تو میں نہیں رکوں گا۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ خالہ کو غصہ آ گیا۔ مطلب مجھے تو جلد ہی جانا ہوگا۔ پھر بھی کب؟ دونوں کی آنکھوں میں سوال اتر آئے۔ یہی 3-4 ماہ بعد۔ پتر شادی کی تیاری نہیں کرنی کیا؟ خالہ تو پریشان ہو اٹھیں۔ برادری کو روٹی کھلاؤں گی، دھوم دھڑکا کروں گی۔ اماں 2-4 مہینے کم تو نہیں؟ سب کچھ تم نے اور قومی نے ہی کرنا ہے، میرے تو ہاتھ ابھی سے پھولنے لگے ہیں۔ وہ سچ مچ بوکھلا گئی تھیں۔ سب کچھ ہوگا اماں، آپ فکر نہ کریں۔ کیوں کومل صاحبہ؟ حماد خان بڑی دلکشی سے مسکرایا۔ مجھے کیا پتا؟ قومی جز بز سی بولی۔ پتر، شادی کا سرخ جوڑا خریدنا، شہر سے لے کے آنا آج کل کے فیشن کے مطابق۔ خالہ کی آنکھوں میں ستارے جھلملانے لگے۔ اماں، آپ ساتھ چلنا، اپنی پسند سے خریدنا۔ خود بخود گفتگو کا موضوع بدل گیا تھا۔ نہ پتر، قومی کو ساتھ لے جانا، جس نے پہننا ہے وہ خود ہی خریدے گی۔ گورا رنگ ہو تو لال رنگ بڑا ہی اٹھتا ہے۔ خالہ تصور کی آنکھ سے شاید قومی کو دلہن بنا دیکھ رہی تھیں۔ بس سرخ جوڑا ڈن ہوا۔ کیوں کومل؟ وہ اسے ٹھوکے دیے جا رہا تھا۔ انسان بن جاؤ حمادے، اس نے دانت پیسے۔ زیادہ چھچورے مت بنو۔ اماں، یہ کومل کچھ کہہ رہی ہے۔ وہ اسے جی بھر کے آج ستانا چاہتا تھا۔ کیا؟ خود پوچھیں۔ اپنا دامن اس نے صاف بچا لیا۔ قومی، کیا بات ہے؟ لال جوڑا نہ صحیح جو مرضی خرید لینا۔ خالہ نے پچکار کے کہا۔ ان کا خیال تھا قومی کو لال رنگ بھا نہیں رہا۔ خالہ، سرخ رنگ ہی اچھا ہے۔ اس نے پھر سے دانت پیسے۔ تو پھر؟ خالہ حیران ہوئی۔ اماں، آپ کی ہونے والی بہو اور حالیہ بھانجی کہہ رہی ہے کہ زیور گہنے نہیں دیں گی کیا؟ میں نے کب کہا؟ قومی چیخ پڑی۔ ابھی میرے کان میں کہا ہے۔ خالہ، جھوٹ بول رہا ہے یہ۔ وہ چلائی۔ یہ چلانا دھاڑنا ذرا کم کر دو، گلے میں خراشیں پڑ جائیں گی۔ حماد خان نے ایک مخلصانہ مشورہ دینا چاہا، اور تم نے جھوٹ بولنا اور غلط بیان کب سے جاری کرنا شروع کر دیے ہیں؟ سیاست دانوں کے پتر، میرے سے بات کر۔ بچی کے کان میں کیوں گھس رہا ہے؟ خالہ نے تل ملا کر کہا۔ اس کی خسر پسر ان کے کانوں تک پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ کان کا پردہ چیک کر رہا تھا۔ وہ گڑبڑایا۔ تو نے حکمت کا علم کب سے سیکھا؟ ابھی 10 منٹ پہلے۔ وہ ہنسا۔ مخول نہ کر میرے ساتھ، انہوں نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ تو پھر کس کے ساتھ مخول کروں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ کل سے مایوں بٹھا دوں گی اسے۔ خالہ نے پٹاخہ چھوڑا۔ 3 ماہ پہلے ہی؟ کومل چیخ اٹھی۔ خالہ، گھر میں بند کر کے مجھے زنگ لگانا ہے؟ کائی جم جائے گی مجھ پہ اور میرے اسکول کے بچے۔ باہر میں گئے بچے مفت خورے، وہ دو وقت دماغ چاٹتے ہیں تیرا۔ آ جاتے ہیں سپہر کے وقت بھی بستے بغل میں دبا کے۔ خالہ بھنا کے بولی۔ اماں، آپ کی بھانجی علم بانٹتی ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ارے بھوسا بھرا ہے ان کے دماغوں میں، یہ خوامخواہ کھوپڑی کھپاتی ہے۔ خالہ سپہر میں آنے والے بچوں سے سخت بیزار تھیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کو کمپنی دینے کے بجائے قومی بچوں کو پڑھانے بیٹھ جاتی تھی۔ اماں، زیور اور گہنوں کا کیا کرنا ہے؟ وہ انہیں پھر سے موضوع کی طرف لے آیا۔ 2 کنگن اور 1 سونے کا سیٹ چڑھاؤں گی۔ خالہ خوشی خوشی بتانے لگی۔ یہ 2 کنگن اور سونے کا سیٹ کہاں چھپا رکھا تھا؟ اس نے رازداری سے اماں سے پوچھنا چاہا۔ بھلے وقتوں میں بنوا کے رکھے تھے، برے وقت میں بھی بیچنے کو دل نہیں چاہا تھا، سوچا قومی کے کام آئیں گے۔ اماں ماضی کے کسی لمحے میں کھو گئی تھیں۔ بچپن سے ہی آپ قومی کو بہو بنانے کے خواب دیکھ رہی ہیں اماں؟ وہ قومی کو اٹھتا دیکھ کر اس کا بازو پکڑ کر بٹھاتے ہوئے بولا۔ کہاں جا رہی ہو؟ چائے بنانے۔ کام تو نیکی کا ہے، مگر ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ وہ اس کا ہاتھ دباتے ہوئے بولا۔ جا کہاں رہی ہو؟ ابھی تو ولیمے کے ڈریس کو ڈسکس کرنا ہے۔ اس نے پھر سے قومی کو چھیڑا۔ کیا کرنا ہے پتر؟ خالہ نے نہ سمجھی کے عالم میں بیٹے کی طرف دیکھا۔ اماں، ولیمے کے جوڑے کی بات کر رہا ہوں، کیسا ہونا چاہیے؟ یہ تم دونوں آپس میں صلاح کر لو۔ انہوں نے کھلے دل سے اجازت دی۔ دیکھ لو میری اماں کتنی براڈ مائنڈڈ ہے۔ وہ فخریہ مسکرایا۔ اب بتاؤ ولیمہ والے روز کیا پہنو گی؟ جا حمادے، دیکھ نہیں رہے وہ شرما رہی ہے؟ خالہ کو بھانجی کی پتلی حالت پر ترس آ گیا۔ قومی، 3 پیالے کڑک سی چائے کے ساتھ گڑ کی مٹھائی لے کے آ۔ انہوں نے بیٹے کی شوخ نظروں سے قومی کو بچانا چاہا۔ آج میری اماں اس خوشی کے موقع پر جی بھر کے بد پرہیزی کرنا چاہتی ہیں۔ حماد خان ناراضگی سے جتاتے ہوئے بولا تھا۔ تمہاری شادی کے بعد سے پرہیز شروع کروں گی۔ وہ بیٹے اور بھانجی دونوں کو بیک وقت تسلی دے رہی تھیں، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرا دیے۔ دھرتی کے پیٹ سے ٹھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ پھوٹتا تھا، جس کا شفاف پانی ندی میں جا گرتا۔
بستی کے اکثر لوگ یہی پانی پینے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ وہ اسکول سے واپسی پر دہشت خان کے گھر چلی گئی تھی۔ اس کی ماں بیمار تھی، حکیم کی دوائی سے افاقہ نہیں ہوا تھا۔ شہر لے جانے کی طاقت دہشت خان کے باپ میں کہاں تھی؟ اپنی استطاعت کے مطابق علاج معالجہ کروا رہا تھا۔ اس کا دل بہت برا ہو رہا تھا، نہ جانے کیوں، اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس بستی میں ایک معالج کا ہونا کس قدر ناگزیر تھا۔ نہ معالج تھا، نہ اچھی دوا تھی، اور زندگی کو سسک کر دم ہی تو توڑنا تھا۔ وہ گھر جانے کے بجائے ندی کے کنارے اپنے مخصوص پتھر پر بیٹھ گئی، چھوٹے چھوٹے کنکر پانی میں پھینکتے ہوئے۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب دبے قدموں سے حماد خان چلا آیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم اسی جگہ پہ بیٹھی کسی سوچ میں گم ہوگی۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ وہ اس کے قریب دھم سے بیٹھ گیا۔ تم کب آئے ہو؟ غیر متوقع حماد خان کو دیکھ کے اس کی آنکھیں ستاروں کی طرح چمکنے لگیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے۔ وہ اپنے ہاتھ میں دبا سیب کومی کو تھماتے ہوئے بولا، گھر نہیں چلنا کیا؟ یہاں کچھ دیر بیٹھنا چاہتی ہوں۔ اس کا انداز پر سوچ تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ اس بستی میں کوئی ڈاکٹر نہیں آ سکتا؟ کتنے ڈاکٹر آئے اور گئے، کم وقت ٹکتے نہیں۔ وہ قومی کی سنجیدگی کی وجہ سمجھ کر سر ہلاتے ہوئے بولا تھا، مستقل انتظام نہیں ہو سکتا؟ زکام اور بخار کی دوا لینے کے لیے اتنی دور جانا پڑتا ہے۔ زچہ بچہ کے علاج کی کوئی سہولت نہیں۔ زچگی کے دوران کئی عورتیں جاں بحق ہو جاتی ہیں، بچے پیدائشی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور مرض کی تشخیص کرنے والا کوئی نہیں۔ قومی کے لہجے میں بے پناہ تھکن تھی۔ میں خان سے بات کروں گا، اس کے پاس یقیناً کوئی حل ضرور ہوگا۔ حماد خان نے اپنے دوست کا نام لیا تھا، شاید وہ سن نہیں سکی تھی۔ اس کا دھیان دہشت خان کی بیمار ماں میں اٹکا ہوا تھا۔ تم نے بتایا نہیں، کیسے اچانک آنا ہوا؟ گھر چلو گی تو خود بخود پتہ چل جائے گا۔ وہ مسکرایا، ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ کیا لائے ہو؟ خود دیکھ لینا۔ وہ اس کے تجسس کو ہوا دینا چاہتا تھا۔ بتا دو۔ ہرگز نہیں۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ سوچنے لگی۔ نکاح کا جوڑا لائے ہو؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، ہاں کچھ اور بھی ہے۔ اس نے بھی پر خاصا زور دیا تھا۔ کیا؟ وہ متجسس سی کھڑی ہو گئی۔ دونوں 10 منٹ کا فاصلہ 25 منٹ میں طے کر کے آئے تھے۔ باتوں اور چٹکلوں کے دوران، حالانکہ حماد خان بہت کم گو تھا اور کومل ذرا سخت مزاج رکھتی تھی، مگر حماد خان کے لیے اس کے دل میں اور لفظوں میں نرمی ہی نرمی تھی۔ بڑی عجیب سی محبت دونوں کے درمیان پروان چڑھی تھی۔ کبھی اظہار کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ خوشبو کی طرح کچھ کہتی، بولتی، سنتی اور احساس دلاتی محبت۔ میرے ساتھ آؤ۔ وہ خالہ کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی تھی جب حماد خان اس کا ہاتھ پکڑے ایک دوسرے کمرے کی طرف لے آیا۔ یہ کیا ہے؟ قومی حیران سی دیکھتی رہ گئی۔ چمکتا دمکتا فرنیچر، کلر ٹی وی، شیشے کا نفیس ریک، لکڑی کی دیدہ زیب الماری، منقش پلنگ، صوفہ۔ حماد خان، اس کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ اتنا خرچہ کر دیا، یہ پیسے بچا کے رکھتے۔ تمہیں میرا سرپرائز پسند نہیں آیا؟ وہ بد دل سا ہو کے پوچھنے لگا۔ بہت اچھا ہے، نیا نیا اور انوکھا۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں، یہ پیسے پردیس میں تمہارے کام آ جاتے۔ پردیس جانے کی اجازت دے دو گی؟ حماد خان نے جگمگاتی آنکھوں سے قومی کے چہرے پر بکھرتے رنگ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دل نہیں مانتا، مگر میں تمہاری ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ میں جامد لوٹ آؤں گا اور ہم انتظار ہی کر سکتے ہیں۔ مجھے تو پہلے سے ہی خبر تھی، مجھے اور خالہ کو تنہا ہی رہنا ہے۔ کیسی قبولیت کی گھڑی تھی جب یہ منحوس الفاظ انجانے میں اس کے منہ سے پھسلے تھے۔ میرے دل کا کچھ تو خیال کرو، خواہ برا ہو رہا ہے۔ مجھے خوشی خوشی رخصت کرنا ہے، پر دیش جا رہا ہوں، دنیا سے نہیں۔ وہ ناراضگی سے گویا ہوا۔ اللہ نہ کرے۔ قومی دہل گئی۔ فضول ہانکتے رہا کرو۔ چائے پانی کا موڈ ہے تو پلاؤ، ورنہ مسافر تو چلا، ایک شرط پہ، کل کا دن یہیں گزارو گے۔ توبہ، تم نے تو ڈرا دیا تھا۔ میں نے سمجھا نہ جانے کیا ارشاد جاری کر دو گی۔ وہ دہل سا گیا۔ ڈرامہ نہ کرو۔ قومی ہنس پڑی۔ پتہ نہیں کیسے کیسے دوست بنا لیے ہیں، پہلے تو تم ایسے نہیں تھے۔ ایک ہی دوست ہے میرا، جنید خان، بہت پیار کرتا ہے مجھ سے، جانتی ہو پچھلے سال میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا، تو اسی نے مجھے خون دیا تھا۔ اس کا خون میری رگوں میں زندگی بن کے دوڑ رہا ہے۔ ہمارے دل سے تمہارے اس دوست کے لیے ہمیشہ دعا نکلتی ہے۔ خالہ تو اٹھتے بیٹھتے اسے دعائیں دیتی ہیں۔ بڑا احسان ہے تمہارے دوست کا، تم پر بھی اور ہم پر بھی۔ قومی نے سادگی سے کہا۔ وہ ایک ایک چیز کو ہاتھ سے چھو کے دیکھ رہی تھی۔ حماد خان، یوں لگتا ہے میں خواب کے سفر میں ہوں، دعا کیا کرو یہ حسین سپنا کبھی نہ ٹوٹے۔ خواب کے اس سفر میں حماد خان ہمراہ ہے یا نہیں؟ وہ شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ بکواس نہ کیا کرو۔ قومی ناراض سی دھپ دھپ کرتی باہر نکل گئی۔ میرے بغیر زندگی کے رنگ پھیکے ہیں کیا؟
وہ بھی اس کے پیچھے ہی آدم کا تھا. گھر میں ہوتا تو کومل کے پیچھے پیچھے رہتا, باہر نکلتا تو تب بھی دھیان ادھر ہی اٹکا رہتا. تو اور کیا, اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ یہ سوال نہ پوچھا کرو. سنجیدگی اس کے چہرے پر گہری ہوتی چلی گئی. شعور نے جب سے دامن پکڑا ہے تمہارے چہرے کو ہی دیکھا ہے, اور اس کے علاوہ کسی اور کی تمنا اس دل نے کبھی نہیں کی. تمہارے شوق کے پیش نظر تمہیں باہر جانے کی اجازت دے رہی ہوں, ورنہ وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے ضبط کے مراحل سے گزر رہی تھی. تمہیں کون سا خوف لاحق ہے؟ کیا یہ ہے کہ میں لوٹ کے نہیں آؤں گا؟ حماد خان اس کے قریب کھڑا پوچھ رہا تھا. فاصلہ صرف 2 قدم کا تھا اور ابدی جدائی بھی پاس کھڑی مسکرا رہی تھی. نہیں, مجھے خوف ہے تو تم سے بچھڑنے کا. پتہ نہیں دل اس قدر بجھا کیوں ہے. کومل اپنے احساسات بتانے سے قاصر تھی. دل کو وہموں سے پاک کر لو. وہ روشن آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا. یہ دل اور اس کی صدائیں مجھے پاگل کر دیں گی. پوری خوشی تو جانے میرے نصیب میں لکھی ہے یا نہیں. کومل لب کچلتی کہہ رہی تھی, اور جو وہ کہہ رہی تھی وقت اسے سرخ روشنائی کے ساتھ رقم کر رہا تھا. اماں, میری شادی کا ارادہ ہے بھی یا نہیں؟ منگنی پر ہی ٹرخا دیا ہے مجھے. جب سے سرخیل خان کو حماد خان کی بات پکی ہو جانے کی اطلاع ملی تھی وہ تو سخت اتاولا ہو رہا تھا. ارے دم تو لو بچے, تم سے بڑے ابھی 2 منگنی شدہ بھی نہیں ہوئے. اماں اس کی مسخریوں سے اچھی طرح واقف تھیں, مگر اس وقت وہ اچھا خاصا سنجیدہ ہو رہا تھا. حماد کی شادی ہو رہی ہے. وہ جل بن کے بولا, یہ تو خوشی کی خبر ہے. کوئی خوشی کی خبر آپ بھی سنا دیں. آپ کے ارمان کہاں جا کے سو گئے ہیں اماں؟ سو چکے ہیں اماں, انہیں جگائیں, اپنے بیٹے کے سر پہ صحرا سجائیں. میں شادی کے لیے مرا جا رہا ہوں. وہ تل ملایا. خیل خان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اماں تو بیچاری حق تک رہ گئی. شادی فوبیا ہو گیا ہے. میرے یار کے سر پہ صحرا سجے, ڈھول دھماکہ بجے اور میں بغیر صحرے کے پھروں, امپاسبل. وہ تو باقاعدہ تقریر کرنے کھڑا ہو گیا تھا. خیبر اور گل شیرہ امریکہ سے آ لیں تو پھر یہ موضوع چھیڑنا. اماں کا انداز صاف ٹالنے والا تھا اور وہ ٹلنے والا ہرگز نہیں تھا. اور وہ آئیں گے 4 سال بعد. میں اتنا صبر نہیں کر سکتا. بے شرما, ماں کے سامنے تو حیا کر لے. اماں ناراض ہونے کے بجائے مسکرا رہی تھی. میں لطیفہ نہیں سنا رہا, آپ مسکرائے جا رہی ہیں. سرخیل خان برا مان گیا. تو خود پورا لطیفہ ہے میرے بچے, فکر نہ کرتے رہے, ابا جان سے بات کروں گی. ماں نے پیار سے اسے پچکارا. بچہ نہیں ہوں میں جسے لالی پاپ پکڑا کے بہلا رہی ہیں. آج ہی فائنل بات کریں. ابھی نا تیرا نکاح پڑھا دوں نگین سے, اماں بولی. میں تو تیار ہوں, بلاؤں مولوی قیوم الدین کو. وہ سچ مچ کھڑا ہو گیا. خیل بچے, تھوڑا ذمہ دار ہو جا, کچھ ہاتھ بٹا اپنے ابا جان کا کاروبار میں. اماں نے پھر سے پچکارا. پلیز اماں, فی الحال نصیحتوں کی پوٹلی بندی رکھیے. وہ بیزار سا ہو گیا. اماں کہاں ہیں؟ گلشیر سے بات کریں. نگین نے غلط موقع پہ انٹری دی تھی. اماں کے ہاتھ میں ریسیور تھمایا تھا اور خود اس کے برابر بیٹھ گئی. تم نے کونین کی گولی کھائی ہے؟ نہیں تو. وہ لیٹا ہوا تھا, اٹھ کے بیٹھ گیا. بتھی پر تو یہی کچھ لکھا ہے. شکل اچھی نہ ہو تو بات اچھی کر لینی چاہیے, بندہ پھر بھی خوبصورت ہی لگتا ہے. وہ بھی گویا ادھار کھائے بیٹھا تھا. میرے گلے کیوں پڑ رہے ہو؟ نگین نے ناک چڑھائی. میں تو 3 فٹ دور بیٹھا ہوں. محاورہ بولا میں نے. نگین نے گویا ماتھا پیٹا. اچھا, وہ سمجھ کے مسکرایا. بتا دینا تھا نا یہ محاورہ ہے. کتنے جاہل ہو تم, محاورہ تک سمجھ نہیں سکتے. نگین کو بھی اسے چڑھانے کا موقع مل گیا. اور کتنی قابل ہو تم, میٹرک میں بار بار فیل. وہ بھی چبا چبا کے بولا. لوفر انسان, تمہاری یادداشت سے یہ بات نکل کیوں نہیں جاتی؟ نگین دل ملائی. یہ لوفر انسان تمہارا شوہر بننے والا ہے. اس نے کالر کھڑے کیے. کب؟ نگین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. عنقریب, وہ دن دور نہیں جب تم میری کنیز بن جاؤ گی. وہ شاہانہ انداز میں بولا. منہ دھو رکھو اپنا, میں اس نام نہاد منگنی کو توڑ بھی سکتی ہوں. نگین نے اسے دھمکانا چاہا. کیسے؟ وہ حیران ہوا. ایسے. نگین نے انگوٹھی اتار کے اس کی طرف اچھالی تھی جسے سرخیل خان نے مہارت سے کیچ کر لیا. اور میں پتہ ہے کیا کروں گا؟ کیا کرو گے؟ نگین نے بھویں اچکا کے پوچھا. یہ انگوٹھی کسی خوبصورت لڑکی کی حسین انگلی میں پہنا دوں گا. کم از کم انگوٹھی کی قیمت تو وصول ہو جائے گی. اس نے نگین کو بری طرح سے چڑھایا. میری انگوٹھی واپس کرو. نگین چیخی. ہرگز نہیں, یہ انگوٹھی اب تمہیں نہیں ملے گی. وہ انگوٹھی کو ہتھیلی پہ رکھے باریک بینی سے اس کا جائزہ لے رہا تھا. کسے دو گے؟ وہ دھاڑی, وہی جو اس کی اصل حقدار ہوگی. زندہ نہیں چھوڑوں گی میں اس لومڑی کو. نگین نے دانت پیسے. کون لومڑی؟ وہی جو. نگین گڑبڑا کے رہ گئی تھی کیونکہ انگوٹھی پھر سے اس کی گود میں گر چکی تھی.
تم نے خود کو ٹھیک پہچانا، سرخیل خان نے کہا لگایا تھا۔ خیل خان بہت برے ہو تم، وہ تنتنائی۔ ارے پھر سے جھگڑنے لگے؟ اماں فون سن چکی تھیں، انہیں ایک دوسرے کے بکھیے ادھیڑتے دیکھ کے سر تھامے بیٹھ گئیں۔ چھوڑیے اماں، میری تعریفوں پر خواہ مخواہ وقت ضائع کریں گی، یہ بتائیے گلشیر کیا کہہ رہا تھا؟ وہ بھی کمال کا اداکار تھا، فوراً موضوع بدل گیا۔ خیر سے خیبر خان اور گلشیر واپس آ رہے ہیں، اماں سرشار سے بتانے لگیں۔ کب؟ وہ دونوں چلا اٹھے۔ اگلے ہفتے، اماں خوشی خوشی بتانے لگیں۔ یاہو! ان دونوں نے جوش کے عالم میں نعرہ لگایا۔ خیبر خان اور گلشیر کے واپس آتے ہی گھر میں خوشیوں کی بارات اتر آئی تھی۔ بیٹوں کی وطن واپسی، اور وہ بھی اعلیٰ ڈگریوں کی ہمراہی کے ساتھ، ابا جان کا سینہ فخر سے پھلا گئی تھی۔ وہ اکثر کہتے تھے، خیل خان ہمارا لاڈلا بیٹا ہے، مگر اس نے ہمیں تعلیم کے معاملے میں خاصا مایوس کیا ہے۔ اماں کے سوئے ہوئے سارے ارمان جاگ گئے، بیٹوں کو دیکھتے ہی ان کی شادیوں کے لیے سرگرم عمل ہو گئیں۔ گلشیر خان کے لیے اپنی بانجی مروت کو سلیکٹ کر لیا گیا تھا، اور خیبر خان جیسے چاکلیٹی ہیرو کے لیے کوئی لڑکی نظر میں جچ نہیں رہی تھی۔ ابھی لڑکیاں دیکھنے کا سلسلہ جاری تھا۔ جب خیبر خان نے نرم نرم الفاظ میں دھماکہ کر دیا، اور حیرانی کی بات یہ تھی ابا جان نے سوچ سمجھ کر اس کی خواہش پر سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی۔ خیبر خان نے ابا جان سے نگین کے ساتھ کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اس کے خیال میں نگین جیسی سادہ مزاج، سیدھی سادی گھریلو لڑکی بہت مناسب تھی۔ وہ خود بہت سادہ مزاج رکھنے والا اعلیٰ سوچ کا حامل نوجوان تھا۔ تمام عمر امریکہ میں گزارنے کے باوجود یورپ کے ماحول نے اس کے کردار پر کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ مضبوط، شاندار اور ہر لحاظ سے مکمل۔ ابا جان نے سوچا، غور کیا اور خیبر خان کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ جس نے سنا گویا دک سے رہ گیا، حتیٰ کہ اماں بھی گھبرا اٹھیں۔ خان جی، آپ نے کیسا فیصلہ سنا دیا؟ نگی تو خیل خان کی منگ ہے، بچپن کی منگ۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے۔ نگی اور خیل خان کے حق میں یہی بہتر ہے۔ مجھے نگی بھی عزیز ہے اور خیل خان بھی۔ نگی کی یہی مناسب عمر ہے، اور اس کے لیے خیبر خان جیسا سمجھدار ذمہ دار شخص سے بہتر رہے گا، جبکہ خیل خان میں بہت بچپنا ہے، ابھی شادی کے لائق نہیں۔ کھیلنے کودنے کی عمر ہے اس کی، ذمہ داریوں کا بوجھ ابھی سے لادنے کو دل نہیں مانتا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، آپ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ وہ حد درجے متحوش ہو گئیں۔ بچپن سے ساتھ ہیں، انسیت تو ہو ہی جاتی ہے۔ ان کا انداز سرسری تھا، اور وہ جو باقاعدہ منگنی کی تھی وہ روحانسی ہو گئی۔ آپ پریشان مت ہوں، خیل خان کوئی اعتراض نہیں کرے گا، اپنے بھائی کی پسند کو اہمیت دے گا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ ہمارے بیٹے نے کچھ مانگا ہے، اپنی کسی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ میں نظر انداز نہیں کر سکتا، اس کی خواہش کو رد نہیں کر سکا۔ خیل خان کو میں سمجھا دوں گا، اسے بھی خیبر خان کی خوشی کا خیال کرنا چاہیے۔ ہمارے بیٹے ہماری تربیت پہ حرف نہیں آنے دیں گے۔ اور دروازے کی دوسری طرف کھڑے خیل خان کے قدموں کے نیچے سے زمین دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ یہ ابا جان نے کس امتحان میں ڈال دیا ہے؟ اس کے جسم میں گردش کرتا لہو تھم گیا۔ خیل خان، او خیلے، اٹھ بھی جا، بھنگ پی کے سوئے ہو؟ ادھر مجھ پہ قیامت بیت رہی ہے اور تم کیسے نیند میں دھت پڑے ہو؟ نگین نے چیخ کے کمرہ سر پہ اٹھا رکھا تھا۔ وہ سو تو نہیں رہا تھا، بس تکیے میں منہ دیے لیٹا رہا۔ خیل خان اٹھو نا، نگین رو دینے کو تھی۔ کیا ہے؟ وہ بھاری آواز میں بولا۔ تم نے کچھ سنا؟ نگین سچ مچ رو پڑی تھی، اور وہ تو پچھلے 3 دن سے چپکے رو رہی تھی۔ ہاں سنا ہے۔ سب کچھ جان کے بھی ایسے پڑے ہو تو کیا کروں؟ وہ الٹا نگین سے پوچھنے لگا۔ ابا جان کے فیصلے پہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ نگین رونا بھول کر اسے دیکھنے لگی تھی، جو تکیہ ہٹا کے اٹھ بیٹھا تھا۔ نہیں۔ کیوں؟ چھت گویا اس کے سر پہ آن پڑی تھی۔ اعتراض کی کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے، خیبر خان میں کیا کمی ہے؟ یہ تم کہہ رہے ہو؟ نگین ششدر رہ گئی۔ کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ایک دنیا خیبر خان کے عشق میں گرفتار ہے۔ وہ لاپرواہی سے کہہ رہا تھا، میں اس دنیا میں شامل نہیں ہوں۔ نگین چبا کے بولی۔ اب شمولیت اختیار کر لو، اس نے اطمینان سے کہہ دیا، گویا جو کچھ ہو رہا تھا اس کی بلا سے ابا جان کا ہر قول ان کے لیے حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ خیل خان بغاوت کا علم اٹھا لیتا؟ یہ منگنی بھی ان کی باہمی رضامندی سے ہوئی تھی، اور باہمی رضامندی کے ساتھ توڑی بھی گئی۔ ابھی کل رات خیبر خان اس سے پوچھ رہا تھا، تم دونوں یعنی نگین اور تم ایک دوسرے سے کافی اٹیچ رہے ہو، میں نے سنا ہے بچپن میں رشتہ بھی رہا ہے۔ اگر تم نگین کے لیے سافٹ ایموشنز رکھتے ہو تو میں تم دونوں کے درمیان نہیں آؤں گا۔ اگر یہ صرف کزنز ہونے کے ناطے دوستی رہی ہے تو نگین کو اپنی زندگی میں شامل کرنا میری اولین آرزو بن چکی ہے۔ وہ مجھے صرف اچھی نہیں لگی تھی، میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ بہرحال تمہاری خوشی مجھے ہمیشہ عزیز رہے گی۔
وہ شائستگی سے نرمی سے اپنا نقطہ نظر واضح کر رہا تھا۔ اور لالا، تمہاری خوشی مجھے بھی ہمیشہ عزیز رہے گی۔ خیل خان کو مسکرانے میں کس قدر دقت پیش آئی تھی۔ ہم دونوں میں صرف دوستی کا رشتہ ہے جو سدا قائم رہے گا۔ اس نے خیبر خان کے دل میں چبھی بھانس نکال دی تھی۔ خیل خان، کہاں کھو گئے؟ نگین نے اس کا کندھا ہلایا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ مجھے کیا ہونا ہے، میں پہلے کی طرح حشاش پشاش ہوں۔ وہ مسکرایا تھا۔ تمہیں قطعاً افسوس نہیں، تمہیں ذرا دکھ نہیں، ہماری منگنی ٹوٹ رہی ہے، رشتہ ختم ہو رہا ہے اور تم اتنے مطمئن ہو۔ نگین گویا پھٹ پڑی۔ میرا اور تمہارا مزاج نہیں ملتا، تم بھی آگ کی طرح بھڑکتی رہتی ہو اور میں بھی شعلہ ہوں، بعد میں مسائل کھڑے ہوں گے۔ اس سے بہتر ہے ہم کوئی اچھا سا فیصلہ کر لیں۔ اور وہ سب کیا تھا؟ تمہاری توجہ، وہ احساس، خیال، محبت؟ وہ چیخی۔ دھوکہ، فریب، جھوٹ، کچھ بھی سمجھ لو۔ سخیل خان ہنس رہا تھا۔ نگی، کیوں اتنی جذباتی ہو رہی ہو؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ خیبر خان کی نظر تم پہ ٹھہری ہے۔ بھاڑ میں جاؤ کمینے انسان، میرے جذبات، میری محبت کا مذاق اڑایا تم نے۔ میں خود ہی تم جیسے بے غیرت پہ لعنت بھیجتی ہوں۔ کسی اور کو کیا دوش دوں؟ نظریں تو تم ہی نے بدلی ہیں، ورنہ میں تو ابا جان کے سامنے بھی ٹھہر ہی جاتی۔ تم سے بہتر خیبر لالا ہیں، میری عزت کرتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تمہارا اور ان کا بھلا کیا مقابلہ؟ لفنگا، لوفر، کمینہ، پنڈی میں کسی کے ساتھ آنکھیں لڑا آیا ہوگا۔ وہ تن پن کرتی باہر نکل رہی تھی۔ تم تو میرے قابل ہی نہیں۔ ابا جان نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے، میں کیوں نافرمان بنوں، بغاوت کروں جب تم ہی کو پرواہ نہیں۔ شادی کی تیاری کرو، کچھ کام ہوا تو مجھے بلوا لینا، خادم ہمیشہ حاضر رہے گا۔ وہ جو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا اس کے جاتے ہی تھم کے رہ گیا۔ جو بھی سمجھ لو گی، مگر میں بھی ابا جان کے فیصلے سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ اور محبت کا کیا ہے، یہ تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی جو دل کو اتنا اچھا لگے کہ اس کے بغیر جینا محال ہو۔ تم آباد اور شاد رہو، میری صرف یہی دعا ہے۔ لالا تمہیں زندگی کی ہر خوشی فراہم کرے گا، اتنا تو مجھے یقین ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑا رہا تھا۔ نگی اور خیبر خان کی شادی یادگار شادیوں میں شمار ہوتی تھی، اتنی دھوم دھام سے ہوئی کہ مدتوں تک ذہنوں میں محفوظ رہ سکتی تھی۔ ان کا ہنی مون ٹور بھی یادگار رہا تھا۔ نگی کو دیکھ کے پہچاننا مشکل تھا۔ صرف 1.5 مہینہ اس کی زندگی میں انقلاب لے آیا تھا۔ اول جلول حلیے والی لاپرواہ سی نگی ایک شائستہ سے لبادے میں لپٹ گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح چٹکلے چھوڑتی، ہنستی مسکراتی نگی کے گالوں پر کھلتے شگوفے خیل خان کے سارے خدشات مٹاتے چلے گئے۔ وہ اب بھی پہلے کی طرح لڑتے جھگڑتے تھے، ایک دوسرے کے بکھے ادھیڑتے، اور خیبر خان ان کی نوک جھونک سے محظوظ ہوتا تھا۔ گلشیر واپس چلا گیا تھا اور خیل خان بھی اس کے پاس جانے کی چپکے تیاری کر رہا تھا۔ حماد خان کو بھی اسکالرشپ مل گیا تھا۔ وہ اپنی شادی کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ باہر جانے کے انتظامات میں بھی مصروف تھا۔ خیل خان نے جس شب کو پنڈی کے لیے روانہ ہونا تھا اس سے اگلے دن حماد خان کی شادی تھی، مگر اسی رات ابا جان کو شدید گردے میں درد اٹھا تھا۔ دل کے مریض تو وہ پہلے سے ہی تھے، گھر میں پریشانی کی لہر جاگ اٹھی تھی۔ اس نے فل فور اپنا پروگرام بدل لیا تھا۔ ابا جان کو ہاسپٹلائز کر دیا گیا۔ حماد خان کی شادی اسی پریشانی کی نظر ہو گئی تھی۔ شادی کے تیسرے روز ابا جان کو ڈسچارج کیا گیا تو اس نے بھی پنڈی کے لیے رخت سفر باندھ لیا۔ حماد خان سے رابطہ ہو چکا تھا اور وہ اسے لینے کی غرض سے پنڈی پہنچ چکا تھا۔ وہ پہلی مرتبہ حماد خان کے گاؤں جا رہا تھا۔ سو متجسس تو تھا ہی، سرخیل خان اپنی گاڑی میں تھا اور ابھی وہ دونوں شہر کی حدود میں تھے جب اچانک 2 موٹر سائیکل سوار نہ جانے کہاں سے نکل آئے۔ ان کے چہرے نقاب میں چھپے تھے اور وہ شاید انہیں لوٹنے کے لیے آئے تھے۔ جو کچھ ہے نکالو باہر۔ کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، پھر کیا نکالیں؟ سرخیل خان کا جوشیلا خون جوش کھانے لگا۔ کیش، موبائل اور گاڑی کی چابی ادھر کرو۔ دوسرے آدمی نے پستول کے ٹریگر پہ ہاتھ رکھے چنگھاڑ کے کہا تھا، او بھائی ہم جلدی میں ہیں، جانے دو ہمیں، کسی اور کا راستہ روکو، ہم فقیروں کے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں، مانگے تانگے کی گاڑی ہے۔ حماد خان نے اس کے پیر پر ٹھوکا دے کے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ یہ ایسے نہیں مانیں گے استاد، موٹر سائیکل بھگاؤ۔ سرخیل خان بھی چنگاڑا، بڑا جوش ہے تم میں؟ پہلا والا آگے بڑھا، استاد ذرا ٹھنڈا کرو اس کے ابلتے خون کو، بس لمحوں کا کھیل تھا۔ اس نے ٹریگر دبا دیا اور حماد خان جو اپنا جمع جتھا نکال رہا تھا، فائر کی آواز سن کے دم بخود رہ گیا۔ وہ دوسرا فائر کھولنے لگا تھا جب حماد خان نے بغیر سوچے سمجھے نقاب پوش آدمی سے پستول جھپٹنا چاہا تھا۔ سرخیل خان کے سینے میں اترنے والی گولی رخ بدل کر حماد خان کے دل میں اتر گئی تھی۔ لمحوں کا کھیل ختم ہوا تھا۔
वो कौन लोग थे, दहशतगर्द, डाकू, लुटेरे, जो भी थे। बस लम्हों में कोमल बख्तियार का दिल उजाड़ कर भाग निकले और उसी सपहर पिंडी में बॉम्ब धमाका हुआ और न जाने कितने ही बेकसूर लोग मौत की आगोश में जा सोए। सुहागने अभागने हो गईं, बच्चे यतीम हुए। हमाद खान ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। जिंदगी जिसे देख के मुस्कुराती थी, वो बहुत सी ज़हीन और हद दर्जे खुददार शख्स दोस्ती और दोस्त पर कुर्बान हो गया था। क्या था अगर वो सरखील खान के सामने ना आता? वो बेरहम गोली हमाद खान का सीना तो ना चीरती। अस्पताल के बिस्तर पे पड़े उन सोचों के अलावा उसके पास आखिर बचा ही क्या था? वो तो इतना बदनसीब था कि हमाद खान का आखिरी दीदार भी नहीं कर सका था। अब्बा जान उसकी हालत देखकर और भी बीमार रहने लगे थे और उन्होंने फैसला किया कि कुछ अरसे के लिए सरखील खान को उसके भाइयों के पास भिजवा दें। सरखील खान बाहर जाना तो नहीं चाहता था, मगर गुलशेर और खैबर लाला के इसरार ने उसे मजबूर कर दिया था और वो अपने यार की दायमी जुदाई और नागहानी मौत का ना भूलने वाला गम लिए परदेश चला गया। वो मुकद्दर की सितम ज़रीफ़ी पर शुश्तर था। पहले नगीन नहीं रही थी, फिर हमाद खान चला गया। अपने ही गमों में गुम सरखील खान को लम्हा भर के लिए भी हमाद खान की बीमार बूढ़ी माँ और 3 रोज़ की बेवा का ख्याल नहीं आया था। यूरोप की रंगीनियों और तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में खोकर अब भी यकीनन वो कभी ना चौंकता, मगर उस ख्वाब ने सरखील खान को झंझोड़ के रख दिया था और उस ख्वाब का तसलसल पाकिस्तान आने के बाद भी नहीं टूटा था। ये पहला अजीबो गरीब ख्वाब था जिसने हमाद खान को ठिठका दिया। यहाँ तक कि उसे गुलशेर से बहुत सी बातें शेयर करनी पड़ी थी और गुलशेर ने उसे वादी में जाने पर मजबूर कर दिया। ख्वाब का वो सफ़र उस हसीन बर्फ से ढकी वादी में इख्तिताम पजीर हुआ था जब उसने यानी सरखील खान ने कोमल बख्तियार को देखा। आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। निकाहनामे पर दस्तखत करते हुए भी इतने खुश नहीं थे। वो जानबूझ के उसे छेड़ रही थी। बड़े एहतमाम से तैयार होता हमाद खान उसे देखने लगा था और फिर मुस्कुरा दिया। कहाँ जाने की तैयारी है? पिंडी जा रहा हूँ। वो परफ्यूम स्प्रे करता हुआ मसरूफ से अंदाज में बोला। ये पिंडी तो मेरी सौकन बनता जा रहा है। कोमल जन भुन के रह गई। कोहाट से मेरा यार आ रहा है, उसे साथ लेके आऊंगा। वो यहाँ के रास्तों से अनजान है। हमाद खान ने डरते डरते वजाहत की थी। तुम्हारा यार मेरी पहली सौकन है और ये पिंडी का शहर दूसरी। इन दोनों ने तुम्हारे पैरों में पहिए बांध रखे हैं। कोमल ने मसनूई खफकी से कहा। एक ही तो मेरा दोस्त है, उससे मत जला करो। हमाद खान ने कहा लगाया था। तुम्हारा दोस्त मेरा रकीब है। वो कंबल तय कर रही थी। वापसी कब तक होगी? अभी घंटा डेढ़ में तुम्हारे पास आ जाऊंगा, फिक्र मत करो। हमाद खान ने उसे तसल्ली दी। वैसे तुम्हारा इकलौता यार शादी में तो आया नहीं, इसीलिए तो अब आ रहा है तुम्हें रौनमाई का तोहफा देने। उसके वालिद अचानक बीमार हो गए थे, इसी वजह से आ नहीं सका। वो जॉगर्स के तस्मे कसता खड़ा हो गया। खाने में क्या बनाऊं? कोमल को एकदम ख्याल आया तो पूछने लगी। जो कुछ वो शौक से खाता है तुम नहीं बना सकोगी, अपनी मर्जी से कुछ भी बना लेना। हमाद खान ने सोचते हुए कहा। वो शौक से क्या खाता है? मैं मेहमान की पसंद का खाना बनाऊंगी। वो जिद्दी लहजे में गोया हुई। तुम्हें बनाना ही नहीं आएगा यार, अपनी रवायती डिशेस बना लेना जो भी आसानी के साथ पका सको। वो नरमी से समझाने लगा था, मगर कोमी को गुस्सा आ गया। तुम क्या समझते हो मैं फूहड़ हूँ, कुछ पका नहीं सकती? मेरा ये मतलब नहीं, खान को अलम गलम पसंद है। मैं तो हमाद खान की बात दरमियान में रह गई थी। कछुए और खरगोश खाता है तुम्हारा यार? फिर तो माजरत करती हूँ, ये मैं नहीं बना सकती। वो भुन्नाई। उसे बदेसी खाने पसंद है, चाइनीज फूड, इटालियन, फ्रांसीसी। हमाद खान ने हंसते हुए वजाहत की। बड़ा आया अंग्रेज का पुत्र। कोमी ने जल के कहा। इधर मत लाना उसे, मेंढक और मच्छर खाने वाले को। छी छी। कोमी का जी बुरी तरह मत लाया। वो मेंढक और मच्छर नहीं खाता। उफ कोमल तुम भी ना। वो हंस हंस कर बेहाल हुआ। जिंदगी में शायद पहली मर्तबा वो इस कदर दिल से हंसा था। और कोमी को भला क्या खबर थी? वो आखिरी मर्तबा उसे देख रही थी, उसकी हंसी को आखिरी मर्तबा सुन रही थी। अगर जान जाती तो जी भर के दीदारे यार से सैराब हो जाती। खैर से जल्दी आ जाना, वहीं डेरा लगा के बैठ न जाना। वो बाहर निकलने से पहले बार बार उसे याद दहानी करवा रही थी। पिंडी हमेशा तुम्हें रोक लेता है, और पिंडी ने सचमुच उसे हमेशा के लिए रोक लिया था। वो अपने कॉल के मुताबिक 1.5 घंटे से भी पहले आ गया था, मगर तन्हा, खामोश, साकित, अकेला, खून में तरबतर। न जाने उसका यार कहाँ था जिसे लेने के लिए वो गया था। और कोमल दस्तरखान पे रंग रंग के खाने सजाए उसके इंतजार में बैठी थी। और ये इंतजार ही रहा था। आनन फानन हर मंजर को लाल रंग ने ढांप लिया था। खाला पछाड़ियाँ खा कर गिर पड़ी थी और कोमल उसने वजूद को वक्त के इस बेरहम वार ने
اس کے وجود کو وقت اس بے رحم وار نے پتھر کر دیا تھا۔ سنگ مرمر سے تراشے اس پتھر میں جان کب پڑی تھی؟ اس وقت جب وہ اجنبی سر جھکائے بھرائی آواز میں اور نم آنکھوں سے سفید برف کو دیکھتا انکشاف کر رہا تھا، اور اس کے انکشاف نے کومل کو دنگ کر دیا۔ میں حماد خان کا یار ہوں، اکلوتا یار۔ میری زندگی کو بچاتے ہوئے وہ اپنی زندگی ہار گیا تھا۔ میرا دوست مجھ پر قربان ہو گیا۔ میں بدنصیب ہوں جو اسے کاندھا بھی نہ دے سکا۔ میں بے غیرت ہوں جو اس کی بوڑھی ماں اور 3 دن کی بیاہی بیوہ کو بے آسرا کر گیا۔ مڑ کر خبر بھی نہ لی، پلٹ کر پوچھا تک نہیں۔ میں مجرم ہوں تمہارا، میری وجہ سے تم ابھاگن ہو گئی، اور میں سرخیل دلاور خان طلبگار ہوں تمہارا۔ اگر مجھے اپنے قابل سمجھو، پھر سے تمہیں آباد کر دوں گا، شاد کر دوں گا، تمہیں پھر سے خوشی کے رنگ سے روشناس کرواؤں گا، تمہاری آنسوؤں میں گم ہنسی کو لوٹاؤں گا۔ میری جان پر ایک قرض دھرا ہے، یہ قرض مجھے چکانا ہے۔ تم چاہو تو ایک نئی زندگی تمہاری منتظر ہے۔ سرخیل خان کارنر ٹیبل پر سجی حماد خان کی زندگی سے بھرپور تصویر کو اٹھا کے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اگر تم چاہو تو ستارے پھر سے چمکنے لگیں گے، اگر تم چاہو تو بہاریں لوٹ آئیں گی، اگر تم چاہو تو سرخیل خان جرم کے اس احساس سے بری ہو جائے گا۔ اگر تم چاہو تو سرخیل خان تمہیں پھر سے محبت کرنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھا دے گا، اور اگر تم اجازت دو گی تو میں تمہارے دل کی سرزمین پر اپنی محبت کا بیج بو دوں گا۔ وہ اسے ساکت، بے دم اور گمسم کھڑا دیکھ کر رکا نہیں تھا، پلٹ گیا تھا دھیمے اور مضبوط قدموں سے۔ میں کومل بختیار ہوں، حماد خان کی بیوہ، بدمزاج، غسیلی، جھگڑالو۔ بستی کے لوگ مجھے انہی القابات سے نوازتے ہیں۔ حماد خان کے جانے کے بعد میں نے خود پر ایسا ہی خول چڑھا لیا تھا۔ میں نے زندگی سے خوشی اور ہنسی کی طلب کرنا چھوڑ دی تھی۔ میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، پیسہ جمع کرنا، رقم جوڑنا، اور میں اس مقصد کی تکمیل کے لیے بہت مشقت کر رہی تھی۔ مجھے بستی والوں کے لیے بہت بڑا نہ سہی ایک چھوٹا سا ہسپتال بنوانا تھا، اور اس کے لیے بہت وقت اور پیسے کے ساتھ ساتھ طویل انتظار کی ضرورت تھی، اور مجھے لگا تھا یہ انتظار اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ سرخیل خان ایک نرم دل اور نیک طبیعت نوجوان، درد دل رکھنے والا ہمدرد انسان۔ مجھے امید تھی سرخیل خان میری مدد ضرور کرے گا، اور اسی وجہ سے میں نے اپنا رویہ بدل لیا۔ میں اس سے نرمی سے بات کرنے لگی، حالانکہ میری حسیات خاصی تیز ہیں، اور میں اس کی نظروں کے بدلتے مفہوم سے انجان نہیں تھی، اور صرف مصلحت کے تحت خاموش رہنا میری مجبوری تھی۔ اور آج میں سرخیل خان سے اسی موضوع پہ بات کرنا چاہتی تھی جب اس کے انکشاف نے مجھے دہلا کے رکھ دیا۔ تو تم تھے حماد خان کے دوست جس پہ میرا حماد خان قربان ہو گیا۔ میں ششتر تھی، حیران تھی، اور وہ کہے جا رہا تھا، اگر تم چاہو تو۔ میرے ارد گرد بس ایک ہی باز گشت سنائی دے رہی تھی، خوشیاں دستک دے رہی تھیں، تو کیا دروازہ کھول دوں؟ اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ لوٹ جاؤ سرخیل خان، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ وہ خود کو مضبوط ظاہر کرنا چاہتی تھی۔ پلیز کومل، جذباتیت سے باہر نکل کے فیصلہ کرو، کچھ دیر کے لیے بھول جاؤ کہ میں حماد خان کا دوست ہوں۔ سرخیل خان نے گویا التجا کی تھی، کیسے بھول جاؤں؟ تمہاری خود گرسی کو؟ کس طرح حماد خان کے زخم وجود کو اجنبی اور غیر لوگ لے کے آئے تھے؟ تم کہاں تھے اس وقت بزدل آدمی؟ کون سا قرض اتارو گے، ایک دوستی کا حق تو ادا نہ کر سکے؟ وہ چلا اٹھی تھی۔ میں کہاں تھا؟ سرخیل خان تھم سا گیا، پھر جب بولا تو اس کے لہجے میں واضح ٹھہراؤ تھا۔ میں سرکاری ہسپتال کے ایک بستر پر بے ہوش پڑا تھا۔ مجھے بھی اجنبی اور غیر لوگ ہسپتال لے کے گئے تھے۔ 8 دن بعد میرے گھر والوں کو میرے ساتھ ہونے والے حادثے کا پتہ چلا تھا، اور اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے اول سے آخر تک کے سارے واقعات دہراتا چلا گیا۔ میں تمہاری بدگمانی دور کرنے کا کوئی ثبوت نہیں دے سکتا۔ وہ تھک سا گیا تھا۔ مجھے کسی ثبوت کی ضرورت بھی نہیں۔ کومل ٹھہر سی گئی تھی۔ جو ہوا اللہ کی طرف سے تھا۔ میں نے، خالہ نے، ہم نے تسلیم کر لیا اور اللہ کی رضا میں راضی ہو گئے۔ اس کی آنکھیں موتی برسانے لگی تھیں۔ پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ وہ بھی بہت دیر بعد ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ایسا ممکن نہیں سرخیل خان، کومل لرزیدہ آواز میں بولی۔ کیوں ممکن نہیں؟ وہ بے چین ہوا۔ میں نہ جھوٹا ہوں، نہ فریبی ہوں، نہ دھوکے باز ہوں۔ ہاں، میں نے تم تک آنے میں ضرور کچھ دیر کر دی ہے۔ تم چلے جاؤ سرخیل، یہاں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں۔ اس دل میں ایک قبر ہے جس کی میں پجارن ہوں۔ وہ رو رہی تھی بے آواز خاموشی سے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ وہ کسی اجنبی کے سامنے رو رہی تھی، اور وہ اجنبی تھا کہاں؟ قبروں کی پرستش کرنے والے جانتی ہو کیا ہوتے ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ میں اس موضوع پہ تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ روکھے پن سے بولی۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ حماد خان نے تمہاری زندگی بچا کے کوئی احسان کیا تھا، یا پھر خود پہ کچھ
कर्ज समझते हो तो। वो लम्हे बरक रुकी। तुम सरखील खान, यूं करो, एक ऐसी नेकी करो जो अमर हो जाए, जो मरने के बाद भी तुम्हें सवाब पहुंचाती रहे। तुम इस बस्ती में एक अस्पताल बनवा दो जिसमें अल्ट्रासाउंड से लेके एक्सरे मशीन तक की सहूलियात मौजूद हों। तुम कुछ ऐसा क्यों नहीं करते जो मरने के बाद भी हमेशा यादगार रहे। दिलों में तुम हमेशा के लिए जिंदा रहोगे, कभी मरोगे नहीं। किसी बेवा औरत का सहारा बनना भी सवाब का काम है। मैं ये नेकी भी अपने नाम अमाल में लिखवाना चाहता हूँ। वो खुल के मुस्कुरा दिया था। एक बोझ था जो धीरे धीरे सिरक रहा था। तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो जो नामुमकिन है। वो गोया जिद हो उठी। नामुमकिन क्या है? खाला जी दिल से रजामंद हैं, उनका बस चले तो हाथ पकड़ के तुम्हें मेरे साथ चलता कर दें। बदगुमानी के बादल छट रहे थे, मतला साफ हो रहा था। कोमल, मरने वालों के साथ मरा नहीं जा सकता। जिंदगी रुकने का नाम नहीं, आगे बढ़ने का नाम है। बात सिर्फ खाला जी की रजामंदी तक तो महदूद नहीं। तुम समझते क्यों नहीं? ये मुआशरा तुम्हें चैन लेने नहीं देगा। तुम्हारा खानदान, बरादरी। वो होंठ को चलते खामोश हो गई। तुम में क्या कमी है? बेवा या मुतलिका औरत से शादी करना भी ये मुआशरा एक जुर्म ही बना देता है। लफ्ज़ों के कोड़े पहले से तैयार कर लिए जाते हैं। मुझे किसी की परवाह नहीं। और रही मेरे ख़ानदान की बात, तो मेरे अब्बा जान और अम्मा जानते हैं मैं क्यों पिछले 3 महीने से घर बदर फिर रहा हूँ, यहाँ क्यों आया हूँ। क्यों आए हो? क्या जानते हैं वो? कोमी हैरान रह गई। तुम्हारे लिए। और वो भी यहाँ आने के इंतज़ार में सूख रहे हैं। तुम ग्रीन सिग्नल दोगी तभी अम्मा और अब्बा जान आएंगे, और नगीन भी। वो उसे मज़ीद हैरान कर रहा था। वो तुम्हें पूरे एजाज़ के साथ लेके जाएंगे। अब तो 2 मन के सर को हिला दो। नगीन? कोमी नगीन में ही अटक गई थी। नगीन बस आया ही चाहती है। लेकिन नगीन आ चुकी है अलीजा। एक पुरजोश और जोशीली आवाज़ सुनाई दी थी। शहजादी आलिया, कहाँ है अलीजा? वो मुस्कुराते हुए कोमल से लिपट रही थी और कोमल फिर से दंग। आंखें लाला के पास छोड़ आई हो। 3 मन की दोशीज़ा। नगीन को देखते साथ ही उसकी ज़बान फिसलने लगी थी। इनकी निगरानी भी ज़रूरी है। वो खिलखिलाई। मुझे नगीन खैबर खान कहते हैं। मैं मुस्तकबिल में तुम्हारी जिठानी बनूंगी। गिन गिन के बदले लूंगी इस मक्कार आदमी से। हमारे नाक तले ड्रामे का ड्रॉप सीन भी कर दिया। ये नगीन खैबर खान है, मेरी साबका मंगेतर। शकील खान ने उसे छेड़ा। साथ तारुफ का मरहला भी निपटा दिया। शुक्र है मेरी इससे शादी नहीं हुई। नगीन भी उसे तपा रही थी। अपना ये प्यारा सा कज़न, छुटका देवर और साबका मंगेतर तुम्हारे नाम करने आई हूँ। बकिया लोग अभी पहुंचने ही वाले हैं। बाकायदा बारात बात में आएगी। अभी जल्दी से मंजूरी दो। मैं तुम्हारी मर्जी मालूम करने तो आई हूँ। वो कोमल के कान में घुस रही थी। अपने देवर को मेरे मत्थे क्यों मार रही हो? कोमल गड़बड़ा के रह गई थी। ये सब क्या हो रहा था वो समझने से कासिर थी। और फिर उसे खाला की हंसी की आवाज़ सुनाई दी। कोमल ने मुड़ के देखा। वो लाठी के सहारे खड़ी थी और उनका चेहरा जगमग कर रहा था। इन खुशियों की आमद की वजह से जो कोमी को इनाम के तौर पर दी गई थी। बोल ना कोमी। खाला ने गोया इल्तिजा की। ऐसे इल्तिजाएं तो वो कई रोज से कर रही थी। सरखील खान, खाला और नगीन। पत्थर में शगाफ तो होना ही था। क्या बोलूं? कोमी नर्वस हो रही थी। इस लोफर का साथ मंजूर है? नगीन उसे ठोके दे रही थी। उसने खाला की फिर से इल्तिजा सुनी थी और लबों से एक पड़पड़ाती हाँ ने छोटे से कमरे को जाफरान जार कर दिया था। कोमल ने देखा सबके चेहरे रोशन थे। खाला मुस्कुरा रही थी। सरखील खान विक्ट्री का निशान दिखा रहा था। नगीन पर हंसी का दौरा पड़ गया था। शायद वो ऐसी ही थी, बेहद चुलबुली। और कोमल बख्तियार खान ने खिड़की से बाहर झांका था। आसमान से गिरती सफ़ेद बर्फ पे मुस्कुराई थी। कोमल की आंख से एक सितारा टूटा और बर्फ पे गिरते ही खो गया। ये सितारा हमाद खान की याद में गिरा था, शायद आखिरी मर्तबा, और वो रब की रजा में रासी थी। उसने सब्र और शुक्र को अपना शुआर बनाए रखा था। तभी वो फिर से नवाज दी गई थी। वो गुज़िश्ता रात को सोच रही थी जब खाला ने उसका चेहरा हाथों के प्याले में लेके कहा, पुत्र, दिल के बंद कवाड़ों को खोल दो। किस्मत बार बार मेहरबान नहीं होती। जो चला गया उस पे सब्र कर लो। जो तुम्हारे नसीब में लिख दिया गया है उस पे शुक्र अदा करो। जीने का सलीका इसी में है और बहुत कम लोग सरखील खान जैसे होते हैं। रफाकत और यारी को निभाने वाले, अपने घर से चराग रोशन करके राहगीर मुसाफिरों को राह दिखाने वाले, सच्चे और खालिस लोग। सरखील खान ने मुझे बताया था वो तुम्हारा तलबगार बन के यहाँ नहीं आया था। वो तो हमाद खान की माँ और बेवा का कफील बनना चाहता था। खबरगिरी करने आया था। और फिर दिल पर पहरा बिठाना मुमकिन कहाँ है? तुम उसे मायूस करोगी तो वो लौट जाएगा। जिंदगी के सफ़र में कोई भी हम सफ़र मिल जाएगा उसे, मगर तुम कोमी पुत्र, तुम्हें जिंदगी के तवील सफ़र में ऐसा साथी हरगिज़ नहीं मिलेगा।
جو تمہارے ساتھ بیٹھ کر حماد خان کو باتوں اور یادوں میں زندہ رکھے۔ میں حماد خان کو بھولنے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں؟ وہ سسک رہی تھی۔ اور میں تمہیں کب مجبور کر رہا ہوں کہ اسے بھول جاؤ؟ سرخیل خان نہ جانے کب دریچے میں آ کھڑا ہوا تھا۔ تم اسے یاد کر کے رونا چاہو تو رو سکتی ہو، جب بھی دل بہت مجبور کرے تو مجھے بتانا، میں تمہیں اس کی قبر پہ لے آیا کروں گا۔ ہم فاتحہ پڑھیں گے، اس کے احصال ثواب کے لیے اس بستی میں اسپتال بنوائیں گے، اس گیسٹ ہاؤس کی تعمیر نو ہوگی، ہر سہولت سے مزین کیا جائے گا، اور اس گیسٹ ہاؤس میں پہلے کی طرح مزدور پیشہ لوگ آ کے قیام کریں گے۔ حماد خان کے ہر خواب کو سچا کروں گا، یہ میرا وعدہ رہا۔ وہ تمہیں خوش دیکھنا چاہتا تھا، ایک بہترین زندگی دینا چاہتا تھا۔ زندگی نے اسے مہلت نہیں دی۔ تم حماد خان کی خاطر خوش رہا کرو، اور آخری بات، تم میرے جذبات کی قدر کرو، محبت کرو یا نہ کرو، مگر میرے اس فیصلے، لگن اور جذبے کو کبھی بے مول مت کرنا کہ میں سرخیل خان ایک خواب کے توسط سے تم تک پہنچا ہوں۔ ہے نا عجیب بات، بہت سے لوگ میرے خواب کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کرتے۔ ان میں ایک خیبر لالا تھے۔ بہت سے لوگ میرے خواب کو ایک وہم اور خیال سمجھ کے جھٹلا دیتے ہیں، اور ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسے ایک اشارہ سمجھا، اللہ کی طرف سے دیا گیا اشارہ، اور مجھے پورے دل کے ساتھ جینے کی اجازت دی۔ ان میں میری اماں گلشیر اور نگین شامل ہیں۔ اماں نے کہا تھا جب اللہ دو لوگوں کو ملانا چاہتا ہے تو وسیلے خود بنا دیتا ہے۔ میں نے حماد خان کی بیوہ سے نکاح کسی احسان کے بدلے نہیں کیا ہے، میرے دل نے تمہارے لیے محبت محسوس کی تھی، اور اگر تم چاہو تو اپنے دل کے بند کواڑ سرخیل خان کے لیے کھول سکتی ہو۔ وہ روشن آنکھوں سے دیکھتا ہوا اس کے شانوں پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا۔ بولو نا، سرخیل خان کا نقش درخواست کر رہا تھا۔ کچھ وقت اور دن تو لگیں گے، وہ آنسو پونچھتی ہولے سے مسکرائی۔ اس مسکراہٹ میں اقرار چھپا تھا۔ سرخیل خان بھی کھل کے مسکرا دیا کہ وہ بند کباڑوں کے کھلنے تک کا انتظار کر سکتا تھا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، یہاں پر اس ناول کا اینڈ ہوتا ہے۔ کچھ دن لگیں گے۔ امید کرتی ہوں ناول آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا فیڈ بیک دینا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.